वाहिद जी। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज सुबह सुबह मैंने सोचा कि आपके लिए कोई खुशखबरी लेकर आऊं और एक सरप्राइज़ आपको दूं, कुरानदाजी करूं, कुरानदाजी में आपका नाम निकालूं, न्यू डे न्यू डिज़ाइन जो हम आपको बताते हैं कि आप शामिल हो सकते हैं कुरानदाजी में सिर्फ 5 रुपए की मदद से। अरे भाई 5 × 20 यानी 100 रुपये से आप ख़रीद सकते हैं मिली गोल्ड परचेज़ प्लान, न्यू डे न्यू डिज़ाइन मिली गोल्ड परचेज़ प्लान, जिसमें आपको क्या मिलने वाला है पहले मैं वो दिखाती हूँ, फिर उस खुश नसीब का नाम यहाँ चुनती हूँ जो इस पे कुरानदाजी में जो कल शामिल हुए हैं और आज उनकी कमेटी, आज उनके न्यू डे न्यू डिज़ाइन निकल रहा है। आइए जी देखते हैं कि क्या मिलने वाला है, जिसका भी नाम निकलेगा उसको कौन सा डिज़ाइन है जो हम आपको दे रहे हैं। आइए देखते हैं। तैयार हैं आप इस ज्वेलरी के 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी के पीस को जीतने के लिए? तो दिल थाम के बैठिए क्योंकि मैं खोलने वाली हूँ ये डब्बा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, कौन खुश नसीब है जिसे सिर्फ 100 रुपए की मदद से जीत लिया है ये मिली गोल्ड परचेज प्लान? आइए देखते हैं। ये है, ओ हो मुबारक हो बख्तावर ने जीता है ये ज्वेलरी का पीस। बहुत बहुत मुबारक हो। और अगर आप चाहते हैं कि अगली कुरानदाजी में आपका नाम निकले तो आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ 100 रुपए की मदद से लेना है मिली गोल्ड परचेज प्लान और शामिल हो जाना है उस कुरानदाजी में जो मैं करती हूँ आपके लिए रोज़ाना और ख़ूबसूरत पीसेज आपको देती हूँ। तो जी ये तो हो गई खुशखबरी। अब वैसे आपको सरप्राइज़ जब भी आपके रिज़ल्ट अच्छा आ जाता है, कोई आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मैंने इतने अच्छे पेपर्स नहीं दिए लेकिन आपका रिज़ल्ट अच्छा आ गया एग्ज़ाम में, तो आपको एक सरप्राइज़ मिलता है और आप खुश हो जाते हैं। वो अचानक की खुशी की बात ही और होती है। फिर क्या होता है, कोई अचानक से कोई खोई हुई चीज़ बड़े दिनों से बड़े सालों से खोई हुई है और एकदम आपके सामने नज़र आ जाए, आपको वो भी एक सरप्राइज़ मिलता है और उसकी एक अलग खुशी होती है। कोई इतने अरसे से रूठा, आप मना के थक गए और वो नहीं मन रहा और एकदम वो मन जाए, आपकी उससे दोस्ती हो जाए, तो क्या होता है, आपकी खुशी की इंतहा नहीं रहती, आप फूले नहीं समाते। अचानक से आपने प्राइस बॉन्ड ख़रीद के रखे हैं और आप देखना भूल गए और आपको अचानक से याद आया है ज़रा मैं प्राइस बॉन्ड चेक करूं, और चेक करते ही आपको पता लगता है ओए होए 5 लाख का प्राइस बॉन्ड निकल आया। क्या खुशी होती है, क्या चीख निकलती है, आपकी एकदम जो है सारी ख्वाहिशात पूरी हो जाती है उस 5 लाख से। दिल से भी निकली हुई दुआ जब कबूल होती है तो भी एक बहुत बड़ी खुशी मिलती है। बिल्कुल इसी तरह जैसे कभी कभार ऐसा होता है कि आपको अचानक खुशी एक बहुत बड़ा झटका देती है और अनहोनी खुशी मिलती है, वैसे ही आपको झटका लगता है। ज़ाहिर है ज़िंदगी जो है, दुनिया जो है, वो खुशी और गम साथ लेकर चलती है। और इसी तरह जब आपको कोई गम या कोई दुख झटका देता है, एकदम कोई दुख लगता है, तो उसकी जो कड़वाहट है वो आपको आपके अंदर ज़िंदगी भर रहती है। आप चाहें भी तो आप उससे छुटकारा नहीं पाते। कुछ लोग उसे ओवरकम कर लेते हैं और उनके अंदर ये शुक्रगुजारी का एलिमेंट होता है कि कोई बात नहीं, अल्लाह खुशियाँ देता है तो अल्लाह गम भी देता है। मगर कुछ लोग उस गम के साथ सारी ज़िंदगी रहते हैं और वो उनके अंदर एक खला पैदा कर देते हैं। अब जिस वक्त से हम गुज़र रहे हैं तो इस वक्त खुशी मिलने का तो सवाल ही नहीं ना। मतलब हर तरफ से कोई ना कोई ऐसी ख़बर आती है जिससे हमारा दिल उदास हो जाता है और आप ये हैरान हैं कि ये आपके कोई रिश्तेदार भी नहीं है, ये आपके कोई पड़ोसी भी नहीं है, ये आपके कोई दोस्त भी नहीं है, मगर फिर भी इनकी खबर सुनते ही, मतलब किसी की भी, कोई किसी पाकिस्तानी की, दुनिया में किसी की भी खबर सुनते ही आप एक उदासी में चले जाते हैं और आप उनकी जगह अपने आप को रख के देखते हैं। अगर किसी के बच्चे की खबर सुनते हैं आप कि उसको कोरोना, एक्सट्रीम कोरोना, मतलब सीवियर कोरोना हो गया, क्रिटिकल कोरोना पेशेंट हो गया, तो आप फटाफट अपने बच्चों को बुलाते हैं और एकदम आप कहते हैं कि तुमने ये खाया, तुमने ये पिया। तो मैं तो यही करती हूँ, किसी के भी बच्चे की खबर सुनती हूँ
किसी के भी माँ बाप की खबर सुनती हूँ तो सबसे पहले अपने माँ बाप और अपने बच्चों से बात करती हूँ, क्योंकि मैं उनकी जगह अपने आप को तसव्वुर कर रही होती हूँ कि अल्लाह जो दुख वो सह रही है वो दुख मैं भी सह सकती थी। तो ये हमारा जो दुख है ना वो साझा है। ये दुख ऐसा है जो हर किसी का है। पूरी दुनिया में जो सारी औरतें हैं, जो सारे मर्द हैं, वो अपनी औलाद के लिए, वो अपने लिए, वो अपने माँ बाप के लिए, वो अपने इर्द गिर्द जो आपके जानने वाले हैं उन सब के लिए परेशान हैं। इसलिए जब भी हम दुआ करते हैं ना कि कोविड-19 कोरोना से हमें निजात मिल जाए, तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं करते, हम सब के लिए कर रहे होते हैं। यकीन जाने आज यहाँ इस शो पे जैसे हम पिछले दिनों ऐसे लेके चले कि जिस वक्त माइल्ड सिम्टम्स, एसिम्टोमेटिक, क्या खाएं क्या पिएं, ये सब चीज़ें लेकर चल रहे हैं, मगर मुझे लगता है कि ये भी बहुत नाकाफ़ी है। बहुत सारे सवाल के जवाब आपके रह जाते हैं। ऐसे भी बहुत सारे घराने हैं जिसमें सीवियर पेशेंट्स हैं, क्रिटिकल पेशेंट्स हैं, उनको उनके घर वालों को किस तरह उनको कोप करना है, कैसे पैनिक नहीं करना, क्या क्या चीज़ें हैं जिनका उन्होंने सहारा लेना है, जो स्टेप्स लेने हैं, ये हम आज आपको शो पे दिखाने के। अल्लाह ना करे अगर आपके घर में ऐसा कुछ नहीं है, खुदा ना खास्ता किसी के घर में कुछ भी हो सकता है, तो क्यों ना आप पहले से मेंटली और फिज़िकली तैयार रहें, अपनी तैयारी मुकम्मल रखें कि हमें अगर हॉस्पिटल जाना भागना पड़े, हमें किन किन चीज़ों का सहारा लेना होगा, हमें क्या क्या स्टेप्स जो है वो एक एक करके ऊपर चढ़ने होंगे। तो आज यहाँ हमारे साथ कुछ गेस्ट होंगे जिनके घर में इंतकाल भी हुआ। हमारे यहाँ कुछ ऐसे गेस्ट होंगे जो मौत के मुंह से निकलकर वापस आए, क्या उनकी फीलिंग्स थी, कैसे उनके घर वालों ने उनका सहारा बने, किस तरह हम हेल्प आउट कर सकते हैं किसी की भी जो हमारे आसपास के लोग हैं, हम कैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं, कैसे उनका मोराल अप कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो हम उनको खिला पिला सकते हैं। ये सारी बातें आज हम अपने शो पे करेंगे। हमारे पास यहाँ 2 डॉक्टर्स होंगे जो कि बाकायदा जिनकी ड्यूटी आईसीयू में लगती है और फिर वो उन्होंने अपनी आंखों से अपने हाथों से पेशेंट्स को सही भी किया है और अपने हाथों से फिसलते हुए भी देखा है। जो सही आए थे, ठीक ठाक हट्टे कट्टे आए थे और फिर वो अपने घर वापस नहीं जा सके। तो आज का शो भी बहुत इम्पॉर्टेंट शो है। मेरे पूरे वीक के शो बहुत इम्पॉर्टेंट थे, मेरे लिए भी, आप लोगों के लिए भी। तो आज का शो आप ज़रूर देखिएगा ताकि हम सही तौर पे जब तैयार होंगे तो शायद वो मुश्किल वक्त थोड़ा सा हमें आसान लगे, क्योंकि हमारी तैयारी पक्की होगी। छोटा सा वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और तहम्मुल से शो देखिएगा, बहुत गौर से देखिएगा, बहुत चीज़ों को अपने अंदर जज्ब कीजिएगा ताकि मुश्किल वक्त में ये सारी बातें आपके काम आ सकें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ये पर्सनैलिटी जिनको मैंने आज शो पे बुलाया है, इनको मैं जब भी बुलाती थी हंसते मुस्कुराते उछलती कूदती, एक लाइवलीनेस हमेशा जब भी मुझे शो पे चाहिए होती थी तो मैं इंतखाब करती थी इस पर्सनालिटी का, क्योंकि ये है ही ऐसी। लेकिन आज का दिन एक ऐसा दिन है कि मुझे अजीब सा लग रहा है कि मैं इनसे बात कर रही हूँ, मगर इनको यहाँ बुलाना भी बहुत ज़रूरी था ताकि आपको अवेयरनेस दे सकें। और आई भी ये इसीलिए है, वरना किरण ने तो मुझे साफ मना कर दिया कि मैं नहीं आ सकती, मगर क्योंकि ये बहुत हिम्मत वाली हैं और ये चाहती थी कि अब जो भी चीज़ें इन्होंने सीखी हैं इस पूरे दौर में, इस पूरे सर्कमस्टेंसेस में जो इनके ऊपर बीती है चीज़ें, ये आपसे शेयर करें और शायद आपको कुछ ऐसी बात हो जो आपको अवेयरनेस दे सके और आप अपने उस मुश्किल वक्त में इनकी बातों से कुछ सीख सकें। मेरे पास अंबर है और अंबर यहाँ ख़ास तौर पे इसलिए आई हैं कि ये इनके अब्बू जो अब हम में नहीं रहे, इनके अब्बू कोविड पेशेंट थे, किस तरह उन्होंने सरवाइव किया था, फिर कैसे वो उनका बुलावा आया और वो चले गए, वो सारी बात आज हम अंबर से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम अंबर। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच कि आपने हिम्मत की और आप आ सकें कि हम दूसरों की मदद कर सकें आपकी बातों से। नहीं, अब हिम्मत अल्लाह ताला दे देता है। यकीन करें, आपने पहले भी जब लॉकडाउन था 3 दफ़ा मुझे बुलाया, मैंने मना कर दिया था मेकअप के हवाले से। बिल्कुल। लेकिन आज मेरा सिर्फ कहने का मकसद यही है कि मैं लोगों तक पैगाम पहुंचाऊं, जो एक्सपीरियंस मैंने इतने अरसे देखा, क्योंकि मेरे घर में ऊपर के फ्लोर में डैडी, नीचे मम्मी, बीच में मम्मी और नीचे भाई, 3 कोविड वाले थे जो पॉजिटिव, लिटरली। जब डैडी को हुआ
تو جبکہ ڈیڈی ماشاءاللہ سے 2-2.5 مہینے کہیں نہیں نکلے. اچھا آپ کے گھر میں مطلب لائک کیسے ہوا, شروع کیسے ہوا؟ جیسے بھائی امی ابو سب ایک گھر میں رہتے تھے نا؟ ڈاکٹر ہے. اچھا بھائی, اس کی ڈیوٹی بھی لگی جیسے کہ ENT اسپیشلسٹ. ہاں ہی از این ٹی. اس کی ڈیوٹی بھی لگی کہ کووڈ میں جا کر, مگر وہ ایک ٹیکنیشینز دیکھتے ہیں, ہی از اے ڈاکٹر, تو وہ بس یہ کہ سپرویژن کے لیے وہ. لیکن کہتے ہیں نا کہ وہ بھی نہانا دھونا پریکاشن کرنا. اور ڈیڈی اب یا تو وہاں سے, یا پھر ڈیڈی نے ایک دفعہ پتنگ منگوائی تو گندی چادر میں لپٹی ہوئی تھی, ڈیڈی نے ہاتھ نہیں دھویا ہوگا اس وقت. پھر کچھ پیسے تھے, ایک دفعہ بس بالکنی سے پیسے دیے. مطلب اتنی پاسبلٹیز ہے کہ سمجھ نہیں آپ کو, آپ ڈھونڈ نہیں پائیں کہ یہ آیا کیسے گھر میں. کیونکہ جرمز دیکھیں, ایک اگر اسٹرانگ باڈی ہے, امیون سسٹم اسٹرانگ ہے انسان کا, تو وہ اس کو کچھ نہیں سمٹمز ہوتے ہیں. جیسے میں اگزامپل دوں اپنے بھائی کا, جب بھائی کا پازیٹیو پہلے نیگیٹو آیا, اچھا اس کے بعد پتہ کیسے چلا آپ لوگوں کو؟ ڈیڈی کو بخار آیا, ڈیڈی کو بخار پہلے ڈیڈی کو بخار آیا. مستقل پورے رمضان انہوں نے جو ہے کوئی 14-13 روزے رکھے, اور ٹھنڈا ٹھنڈا آم دودھ پیتے تھے, شربت پیتے تھے, تربوز, ٹھیک ہے نا, ان کو بہت شوق ہے دودھ ٹھنڈا. although he was a diabetes patient, اتنے سالوں سے کبھی پرہیز نہیں کیا, ہمیشہ کھایا پیا, مٹھائی ملک شیک. کہتے جب موت آنی ہے تو آئے گی, میں کھاتا پیتا مروں. اچھا سنتے نہیں تھے آپ لوگوں کی؟ اللہ تعالیٰ نے وہی ان کی جو ذہن میں ہوتا ہے نا انسان کی, وہی ہوا. ان کے ڈیڈی کو بخار ہوا تو بھائی نے کہا کہ آپ کو, اور تیز بخار تھا ڈیڈی کو؟ نہیں, ہلکا 99 تھا. بھائی نے فوراً, کیونکہ پھیل بہت رہا تھا, تو فوراً ہی ٹیسٹ دیا. بائی دا ٹائم ٹیسٹ دیا, اس کی رپورٹ 2 دن بعد آئی. اس وقت خالی ابو کا ٹیسٹ ہوا؟ صرف ابو کا, اور کسی کا نہیں؟ کسی کا ٹیسٹ نہیں. بھائی نے اپنا پہلے ٹیسٹ کرایا تھا تو نیگیٹو, اس کا تو نیگیٹو آیا تھا. کیونکہ رپورٹس بھی آج کل, وہ میں بات کروں گی ٹرن بٹن, کچھ پتہ نہیں کہیں پہ, جب تک سمٹمز نہ آنا آپ کو نہیں پتہ چلتا پازیٹیو ہو نیگیٹو. بالکل ایک کیوس ہے, ہم تو ہر چیز سے گزر چکے ہیں. اچھا ابو کو بخار آیا, پھر ابو کا ٹیسٹ بخار آیا, جب ٹیسٹ آیا ان کی رپورٹ ہے پازیٹیو. اچھا اس سے 4-5 روز پہلے نا ڈیڈی کہیں نہیں نکلے, تو ممی نے کہا چلو جب سے لاک ڈاؤن کیسا ہو رہا ہے, گھر میں 2.5 مہینے سے, میں کہا ممی میرے گھر آ جائیں افطاری کرنے. بس وہ ایک دفعہ افطاری کرنے آئے تھے. اب میرے گھر میں ہوتا تو میں ہوں, سب ہے. جب ابو کا پازیٹیو آیا اس سے 4-5 دن پہلے آپ کے گھر افطاری کرنے آئے. لیکن ماشاءاللہ ہمارے سب صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. جب ہوا تو یہ ہوا کہ پتہ نہیں اترتے ہوئے ہوا, کوئی دروازہ چھوا ہوگا ڈیڈی کو, تب جرمز لگا ہوگا, تو رول آؤٹ نہیں ہو سکتا, پتہ ہی نہیں چل رہا, نہیں پتہ چلا. اچھا پھر اس کے بعد پازیٹیو جب آیا تو اس کے بعد فوراً جو ہے ان کو کمرے میں رکھا بھائی نے, مطلب اپنے گھر پہ ہی؟ گھر پہ ہی. 3 فلورز ہیں, گراؤنڈ بیچ میں, اور اوپر جو کرن کا بنایا تھا. جب اچھا, اور اس کا خالی بخار آیا تھا یا نزلہ کھانسی؟ نہیں, ہلکا سا گلے میں خراش تھی ڈیڈی کی, صرف بخار تھا, اینڈ نتھنگ ایٹ آل. اس کے بعد کیا ہوا, ڈیڈی کیا کہتے ہیں, پھر ہم سب کے ٹیسٹ, بھائی نے بلایا سب آؤ, میں میری بیٹی جو ہم لوگ وہاں تھے, ہم سب کے ٹیسٹ. اور بھائی نے اپنا پھر ٹیسٹ, میں کہا تم بھی اپنا ٹیسٹ دوبارہ کرو. اس نے بھی اپنا ٹیسٹ کرایا. وہ رپورٹ ہماری پھر 2 دن کے بعد آئی. بائی دا ٹائم ڈیڈی کو جب رکھا ہم نے کمرے میں, تو نیکسٹ ڈے, اب وہ کیونکہ چلتے تھے, ڈیڈی کو اسٹروک ہوا تھا پچھلے سال, تو وہ واکر کی مدد سے, تو پتہ چلا وہ ان کو میں نے سنا مکی بھی سب کو دی ہے, میں اس کے بارے میں بات کروں گی. تو ان کو ڈائریا ہوا. اب وہ چلنے پھرنے سے نا, وہ بغیر اس کے چلے ہوں گے, تو جب بھائی 8 بجے آیا تو گرے ہوئے تھے, اور پورا ان کا باتھ روم سب نکلا ہوا تھا. اور یہ تھا کہ ممی کو منع کیا تھا کہ آپ جو ہے نا مت, تو وہ ممی نے کھول کے دیکھا تو وہ ہاتھ دے رہے کہ اٹھا لو. اتنے میں اچھا بھائی فوراً اوپر آیا. اس نے پھر, کیونکہ پورا سوٹ پی سوٹ پہننا کووڈ پیشنٹ کے پاس ایسا آپ جا نہیں سکتے, تو پورا وہ پی سوٹ, 3 گلوز, ماسک, 3 ماسک ہوتے تھے, اوپر سے شیل کر کے اس نے پورا ان کو نہلایا, صاف کرایا, کر دیا. اس کے بعد 11 بجے مجھے فون آیا کہ گنی تم کہاں ہو, تم کب آ رہی ہو, کہ ڈیڈی پھر گر گئے باتھ روم میں. اب میرے میں اتنی ہمت نہیں کہ میں اکیلا نہیں کر سکتا, کیونکہ واقعی میں فوراً بھاگی, بس اٹھی ہوں, میں بھاگی ہوں 11:15 بجے. اور یہی تھا کہ بالکل ایکسپوز, اس وقت انسان کو ہوش ہی نہیں تھا. مجھے اگر نہ بھی میں پی سوٹ پہنتی میں چلی جاتی, کیونکہ باپ ہے میرا, اس میں یہ نہیں دیکھوں گی مجھے کووڈ ہے, میری بیٹی, اس میں میرا نہیں نفس. جلدی پہنا ہے, وہ کہہ رہے ایسے نہیں, 3 گلوز پہنو, شیل پہن کے.
اور یقین کریں اچھا یہ پی پی ای سوٹ عام انسان کو کہاں سے مل سکتے ہیں؟ یہ کیونکہ میرا ماموں کا بیٹا ڈاکٹر ہے جناح ہاسپٹل میں، یہ خریدے اس نے بھی، اور ڈاکٹرز کو تو بیچارے نا خرید کے ہمیں دیے، ہمیں تو اس نے کہا کہ آپ فکر نہیں کریں، اس نے لا کے دیے، ماسک گلوز کتنے ہم نے استعمال کیے، وہ آلریڈی تھے ہمارے پاس، پہلے سے لا کے اس نے دے دیا تھا جب ڈیڈی کا یہ ہوا نا، کیونکہ اس کو دیکھا تو ڈیڈی میں جب اس پہن کے گئی ہوں تو باتھ روم میں پڑے ہوئے گرے ہوئے تھے نا، میں کہا ڈیڈی ڈیڈی، تو پھر اٹھا، پھر ان کو اٹھایا، یقین کرو اس وقت ان میں طاقت نہیں تھی، پورا باتھ روم دوبارہ ڈائریا ہوا تھا ان کا. تو سنا مکی سے ڈائریا ان کو تو مگر نہیں، سنا مکی سے ایک دفعہ ہوتا ہے ڈائریا کسی کو، باقی کچھ نہیں. ہم نے 11 دن میں نے پلائی ہے سنا مکی، ڈیڈی کو پلائی. اچھا ان کو ڈائریا ہو رہا تھا پھر بھی آپ پلا رہی تھی؟ ایک دفعہ جب پلائی تو ڈائریا ہوا. جس دن آج پلائی ہے کہ یہ سنا تھا، کیونکہ یہ میں نے کب سنا تھا، جیسے کہ مجھے پہلے میرے ایک دوست نے کہا تھا یا سنا مکی ڈاکٹر نادر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں اس سے امیون سسٹم بڑھتا ہے، کیور نہیں ہے، امیون سسٹم بڑھتا ہے. تو میں نے کہا یار چھوڑو ابھی صحیح ہے، ابھی میں تو نہیں کچھ کر رہی. اس کے بعد اتفاق کی بات ہے رات کو دوبارہ ان کی ویڈیو، جب بھی ان کی ویڈیو لگتی تھی غائب ہو جاتی تھی، مجھے ویڈیو ملی، میں نے دیکھی تو ایک دم میرے ذہن میں وہ تھا سنا مکی. اس نے مجھے لا کے دی، اس کے پاس تھی، وہ تو ایک ہفتے سے پی رہا تھا ایز اے امیون سسٹم. میرا دوست ہے، میرا فیملی فرینڈ ہے، سمجھے لائک اے فیملی. وہ تو ایک ہفتے 10 دن سے، یار میں تو روز پی رہا ہوں، بڑے مزیدار. میں نے فوراً اس نے دی، میں نے بھائی، میں ڈیڈی سب کو میں دے رہی تھی، گھر میں میری بیٹی، میں ممی گھر، مطلب میں سب کو بنا کے. اب ڈیڈی کا پھر جو ہے اس کے بعد سب کو ٹیسٹ کرایا، پھر پورا سب کرایا. مطلب یقین کرو 1 گھنٹہ ان کو اٹھانا، ان کو بٹھانا، ان کو لٹرلی ہم نے خود ڈیڈی کو نہلایا ہے. اور سب نے وہ کپڑے پہنے ہوئے نہیں اتار کے، پوٹی والے کپڑے تھے. نہیں آپ نے پہنے ہوئے تھے نا وہ پورا پہنا ہوا. ایک وقت کو تو مجھے لگ رہا تھا میں فینٹ ہو جاؤں گی کیونکہ سانس نہیں آ رہی تھی. 3 ماسک، پسینہ، ان کو نہلانا. اب اس کے نہلانے میں سارا پانی اندر، سب پورا ان کو اٹھائے، بیچارے وہ مل بھی نہیں سک رہے تھے نا، اتنے ویک تھے. تو میں نے سب ملا. میں کہا ڈیڈی آپ فکر نہیں کریں، میں آنکھیں بند کر کے مل رہی ہوں. بھائی نے ان کے جلیلی بال بھی وہیں بیٹھے بیٹھے کو نہلایا، اس کے بعد کپڑے پہنوائے، پھر ان کو ہم نے لٹایا. پھر میں نے سارا فنیل سے باتھ روم دھویا، پوچھا لگایا، وہ کپڑے تھیلی میں ڈالے. تھیلی میں ڈال کے بھی ایک نوٹ الگ ہوتی تھی وہ، کیونکہ ہم کووڈ اس میں تھے، میں پوری بھیگ گئی تھی. اب اس کو اتارنا، ساری چیزیں اتارنا، پھر یہ ماسک، پہلے یہ گلو اتارو اوپر کیونکہ یہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ تھا ہمارا کووڈ پیشنٹ سے. پھر یہ تھا کہ دوسرا والا اتارو. اتنا میں تو کنفیوز ہے کون سا کیا اتاروں، سمجھ نہیں آتا تھا پورا. پھر اتارو تو کہاں اتارو، باہر اتاریں گے، پہلی دفعہ باہر اتاریں گے تو جرمز نہ اڑ جائے. مگر پھر باہر کھول کے آرام سے زپ اس کو اتارا، وہیں پہ اس کو اتارا، اسپرے کرتے تھے. پھر دوسرا گلو، پھر جا کے میں گرم میں زندگی میں اتنے کھولتے پانی سے نہیں نہائی، گرم پانی سے نہائی. 20 سیکنڈ تک ملتی رہی. فوراً میں نے سنا مکی کا بھاپ لیا. میں دھوپ میں بیٹھی. سنا مکی کا بھاپ بھی لیتے ہیں؟ ہاں بالکل. میں نے تو 11 دن جو ہے نا مستقل لیا. میں نے 3 کووڈ، پورا گھر ممی کا سمجھو کووڈ پیشنٹ سے تھا. میں نے دھوپ بھی، میں نے کہا بھاڑ میں جائے کوئی بھی شکل وکل، دھوپ چاہے ٹین بھی ہو جاؤں، کیونکہ ایک وہ تھا. اس وقت تو سروائیول کا سال ہے، بیوٹی کمانا، رائزنگ کچھ نہیں. میں زندگی فرسٹ ٹائم ایسا ہے کہ میری ایسی حالت ہے، میں نے کبھی بھی میں نیل پالش نہ ہو، یہ ہوش ہی نہیں ہے کسی چیز کا. پھر اس کے بعد ڈیڈی کو جب پہنا دیا تو ان کو میڈیسن دینی تھی. پھر نہانے کے بعد پھر دوسرا سوٹ پہنا، وہ سوٹ پھینکا، پھر دوسرا سوٹ پہنا. پھر میں گئی ڈیڈی آپ یہ کھا لیں، توست کھا لو، کانٹیکٹ، پھر آ کے نہاؤ. مطلب آسان نہیں ہے. مطلب جب آپ ان کو سرو کرتی تھی پھر آ کے آپ کو شاور لینا پڑتا. اب وہی تھا کہ کیسے کریں. ان کو پیمپر باندھا ہم لوگوں نے، کیونکہ ان کو چلنے پھرنے میں تو ایک پرابلم تھی. پھر ہم نے ارینج کیا، کیونکہ بھائی بھی ڈاکٹر، بھابھی بھی ڈاکٹر ہے. ہم نے ڈے نائٹ کا اٹینڈنٹ کو رکھا. ایک ICU وارڈ کووڈ کا تھا اور ایک دوسرا تھا دن میں. پھر ڈیڈی کو اوپر شفٹ کیا. جب اوپر شفٹ کیا، جو کرن پہلے رہتی تھی 2 کمرے بنے ہوئے، اور نیچے والے ممی تو اٹینڈنٹ کو دینا، ڈیڈی کو آم دودھ دینا، ڈیڈی کو کھیر دینا. اچھا جب آپ جو کھانا دینے جاتے تھے آپ ڈیڈی کو وہ کیسے دیتے تھے؟ جب آپ نے ICU والا اٹینڈنٹ رکھ دیا نا، پھر آپ کیا پیپر پلیٹس وغیرہ میں دیتے تھے؟ سب پیپر پلیٹس، پیپر گلاسز. ہم نے کوئی چیز جو اندر گئی وہ باہر نہیں ہے اس کمرے سے. نہیں، ٹرے وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں. جو اگر چلا گیا تو چلا گیا اندر، وہ باہر نہیں آ سکتا تھا. اور وہ بھی جو پیپر کپس گلاسز تھے وہ بھی
تھیلی دی ہوئی تھی کہ تم وہیں ڈالو گے, ہم نہیں لیں گے. اچھا. اور جب وہ اس تھیلی کو نوٹ باندھتا تھا تو میں اسپرے کرتی تھی. میں کہہ رہی ہوں اب آپ نے اسپرے کیا, اسپرے ہائیڈروجن پروکسائڈ کا اسپرے. پھر وہ دوسری تھیلی ہوتی تھی وہ اس میں ڈالتا تھا, میں بھی لیتی تھی. جب کھانا دیکھ کے اگر وہ دروازہ کھول لے تو میں باقاعدہ, پھر دوسرا سوٹ تھا بلو رنگ کا گاؤن جس پہ ماسک, شیلڈ ہوتی تھی, گلوز, تاکہ بھئی اس وقت یہ تھا کہ جرمز اڑ کے نہ آ جائیں. مطلب آپ نے اتنی احتیاط کی تو دیکھو آپ بچی بھی رہی ہو, آپ کو نہیں ہوا کرونا, جبکہ پورے گھر والوں کو, اور اتنی آپ نے خدمت کی. میں نے دماغ میں بٹھا لیا تھا کہ اللہ میاں کی طاقت سے مجھے کچھ نہیں ہوگا, میرا امیون سسٹم بہت اسٹرانگ ہے, کرونا کے جرمز کو میں مار دے گا. میرا مطلب میرے لیے میں نے بس بٹھا دماغ میں سوچ لیا, میں جیسے ایک فائٹر, اور آپ نے احتیاط بھی کرتی تھی نا, بہت احتیاط کی. اب تو میرے اندر وہ امیون سسٹم میں آ گیا کہ سسٹم میں آ گیا کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. وہ کر کے پولیتھین کی بیگ میں, پھر اس کو دھوپ میں رکھا جاتا تھا. اچھا. یا وہ جاتا اچھا دھوپ میں بھی رکھتے تھے آپ نا, کہ یا جرمز مر جائے, یا وہ جب جائے تو تم باہر پھینک کے آؤ. اچھا. گاربیج بج میں نا پورا. تو یہ سسٹم ہم نے رکھا. ڈیڈی ماشاءاللہ سے جو ہے کھانا پینا سب تھا. آپ وہ گھر میں ہی رہے, گھر میں ہی ریکور ہوئے؟ گھر میں رہے, سب رہے. کوئی ہمیں اس وقت ضرورت نہیں تھی آکسی میٹر کی, ہمیں نہ آکسیجن سلنڈر کی, ان کو سانس وغیرہ کی پرابلم نہیں ہوئی؟ نہیں ماشاءاللہ. بینگ اے ڈائبٹیز, کڈنیز کی پرابلم, پلس ان کو اپنا ہارٹ اٹیک ہو چکا تھا, انجائنا, ہارٹ اسٹروک, اینڈ دوسرا تو 4 چیزیں. لیکن ڈیڈی کی میں نے کیمرہ فکس کر دیا تھا. اچھا, کیمرے سے مانیٹر کرتے تھے, یہ بھی بہت اچھا آئیڈیا ہے کہ اندر کیا ہو رہا ہے, کہ آیا اٹینڈنٹ کو صحیح کھلا رہا ہے نہیں. تو میں کہتی جاؤ دیکھو, پھر ڈیڈی کو بٹھاؤ, مائک اس میں ہوتا ہے, میں بات کرتی تھی کہ راکنگ چیئر پہ. یہ ایک بہت اچھی ٹپ ہے کہ اگر آپ ہاسپٹل, جگہ نہیں ہے ہاسپٹل میں, اب آپ نے گھر میں ہی ارینجمنٹ کرنا, اور آپ نے مانیٹر بھی کرنا ہے. ہاسپٹل میں آپ نے اپنے پیشنٹ کو دے دیا تو گیا, بس آپ ان کو پتہ ہی نہیں لگا سکتے. لیکن یہ کیمرے والا پوائنٹ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں, کیمرے اتنے مہنگے نہیں ہوتے ہیں آج کل. نہیں 5,000 کا 5,000 کا نا, اور اس میں آواز بھی آپ بتا بھی سکتے ہیں, مانیٹر بھی کر سکتے ہیں کیا کرنا کیا. ظاہر ہے اپنی اولاد جتنا خیال کر سکتی ہے اتنا کوئی غیر نہیں کر سکتا. تو یہ بہت ایک اچھا آئیڈیا ہے کہ آپ کیمرہ جو ہے وہ آپ اس کمرے میں فکس کر سکتے ہیں, اور آپ جو اٹینڈنٹ ہے, جو بھی آپ کے والدین کے ساتھ ہے یا بچوں کے ساتھ ہے, آپ اس کو گائیڈ لائن دے سکتے ہیں. ندا پورا کھاتے تھے ڈیڈی ماشاءاللہ, ان کا ریکور کیا کرونا سے انہوں نے. 3 دن نیگیٹو آیا تھا ان کا رزلٹ؟ نہیں, ان کو 3 دن بخار بھی نہیں آیا. اچھا, سمٹمز ختم ہوئے. ہاں مطلب بخار نہیں تھا ان کو ماشاءاللہ. ایپیٹائٹ, لیکوڈز, دودھ, کھچڑی, دہی, میٹھا دہی, لسی. اچھا, ڈیڈی بتاتے تھے کہ ان کا ٹیسٹ یا ان کی اسمیل؟ بس بتاؤں, ہمیں جو افسوس ہے نا, مجھے میرے بھائی کو یہ افسوس ہے کہ بینگ اے کووڈ پیشنٹ, مطلب اٹینڈنٹ تھا, ہم نے سوچا ہی نہیں تھا کہ اتنی اولڈ ایج ہے کہ ڈیڈی چلے جائیں گے. نہ کم از کم ہم روزانہ بیٹھ کے آدھا گھنٹہ بیٹھ جاتے, کیونکہ جب پہن کے بھی جاؤ نا تو یہ ہوتا تھا کہ نہیں 10 منٹ سے زیادہ نہیں, ایکسپوز نہ ہو. تو وہ پتہ ہی نہیں تھا. تو وہ آپ کو یہ ہے کہ آخری دنوں میں آپ باتیں نہیں کر سکے ان سے؟ نہیں, ہم بھلے انسان کو ویسے بیمار پڑے نا الگ بات ہوتی, لیکن آپ ایک انسان کو اکیلا چھوڑ دو, اس کے پاس کوئی نہ ہو, 14 دن بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے, اٹس ناٹ ایزی. تو کم از کم, مگر اللہ نے وہ ذہن میں نہیں ڈالا کہ بھلا کا پتہ ہوتا تو اتنی سی بھی ہوتی تو میں جا کے بیٹھتی. کم از کم کیا ہوتا, میرا اپنا تو کوئی آ رہا ہے. میں دور سے اوپر جاتی تھی وہ پہن کے, پھر میں دور سے ڈیڈی ٹھیک ہے, ہاں, مطلب بیچاروں نے کچھ نہیں کہا, کوئی تکلیف نہیں تھی. میں دیکھتی تھی بیٹھ کے راکنگ چیئر پہ. جس دن کی ڈیتھ ہوئی ہے ان کو 101 بخار 100, تبھی میں نے ان کو 7 بجے, میرے پر ریکارڈنگ سب ہے, انہوں نے چائے پاپے کھائے, اور کیا کہتے ہیں انہوں نے ڈش صاف بھی کیا. بھائی صبح گیا تو بھائی نے کہا ان کو آج تھوڑی سی سویلنگ لگ رہی ہے اور بی پی لو ہے. تو فوراً کی بھی ممانی کنسلٹ کرتے رہے ہم سب سے. تو یہ تھا بائی دا ٹائم, مگر میں نیچے گئی, میں نے کہا فوراً اٹینڈنٹ, میں چلا رہی ہوں جلدی آؤ, تم آکسیجن کہاں ہے, جلدی آؤ. کہہ رہے میں راستے میں وہ آ رہے. اتنی دیر میں بس میں جا کے وہ مانیٹر پہ دیکھ رہی ہوں ڈیڈی کو, میں پڑھ کے رو کے پھونک رہی ہوں کہ صحیح ہو. جب تک ان کی ہارٹ بیٹ 88 تھی, اور یہ بھی نہیں پتا تھا 88 90 ابو از سیف.
88 صحیح نہیں ہے. سیچوریشن جس کے بارے میں ہم روز بات کریں, آکسی میٹر لگایا تو پتہ چلا کہ ان کی ڈیڈی کی جو سیچوریشن تھی وہ 88. کوئی سمٹم نہیں تھے, مطلب ہم نے سوچا ہی نہیں تھا یہ چیز کر کے. میں پڑھ کے اس وقت لاسٹ ڈیڈی کی 9 بجے میں نے جو ریکارڈنگ میرے پاس ہے وہ میں دیکھ رہی تھی بیٹھے ہوئے, وہ لیٹے ہوئے بستر پہ بس یوں ہاتھوں سے کھیل رہے تھے اور لیفٹ اینڈ رائٹ, مطلب کوئی تکلیف نہیں تھی. ایکسرسائز کر رہے تھے اپنی, پتہ نہیں کیا, بس یوں کر رہے تھے, بس یوں ہاتھوں سے کر کے لیفٹ اینڈ رائٹ. اور میں پڑھ اتنے میں وہ اٹینڈنٹ آیا, میرا جو ماموں کا بیٹا ہے وہ کاشف, وہ آیا, وہ جنا وارڈ ایمرجنسی میں ہوتا ہے, اور اس نے اٹینڈنٹ اوپر گیا, اس نے کہا کہ گنی باجی اب جو ہے نا یو ہیو ٹو ڈیسائڈ رائٹ ناؤ. آیا ہاسپٹل لے کے جانا ہے تو بی مینٹلی پریپیئرڈ. ایک تو جیسے اسے بتایا کہ ساؤتھ سٹی میں ایک دن کے 1,60,000. اس پر میں نے کہا یار جو لوگ نہیں افورڈ کر سکتے, ایک نارمل انسان بھی نہیں ہے, زیادتی ہے. مطلب میں نے کہا, اور کہہ گا کہ آپ بھول جائے گا کہ آپ لوگ اندر جا سکیں, ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, مطلب وینٹیلیٹر ہے, ایک دن جئیں گے 2 دن, کچھ نہیں کہہ سکتے. پتہ نہیں اس وقت میں نے کہا نہیں, اگر اللہ نے زندگی دینی ہے اس وقت کھاتے پیتے تو انشاءاللہ یہیں صحیح ہوں گی. یہ صرف کہنے کی دیر تھی. اور کیا کہتے ہیں, ایک دم سے اٹینڈنٹ مجھے کال کیا کہ وہ ڈاکٹر کہ ان کو جلدی صبح بلائے, اور بس کچھ ایک انجیکشن تھا. میں میری بھابھی تیز گاڑی چلا کے میں پیچھے ممی کے وہاں گھر کے میں جلدی سے لے کر آئی ہوں, اور میں نے بس وہ آدھے گھنٹے میں سب کچھ ہوا. پی پی سوٹ پہنا, گھبراہٹ میں, گلوز گھبراہٹ میں, سب چیزیں پہن کے جب گئی ہوں تو بس وہ لاسٹ ان کو CPR دے رہے تھے. مطلب آپ کووڈ میں تو آپ گلے بھی نہیں لگ سکتے. آپ یہ دیکھیں, مطلب یہ بھی ملال ہے کہ میں سینے سے لگ جاتی ڈیڈی کے, چلاتی رہی صرف گلوز کے تھرو. مطلب وہ شکل کی سب دیکھا ہے نا سامنے, بہت مشکل ہوتا ہے بلانا. جلا ڈیڈی شاید میں, اور مجھے اس وقت میں نے ہمت ہار دی تھی. میں نے کہا, میں نے اللہ میں سمجھ دعا مانگی تو اتنا ٹائم دینا ڈیڈی کو کہ میں ممی ڈیڈی کو عمرہ کروا دوں, کہ وہ کبھی عمرے پہ نہیں گئے. مجھے لگا اب اتنے ممی کا بھی پازیٹیو تھا. بس اس وقت جو ہے نا مت پوچھو, کچھ ہوش نہیں, کچھ سمجھ ہی نہیں آتا. گھر میں بھائی بھی پازیٹیو, امی بھی پازیٹیو اور ابو بھی پازیٹیو. اور بھائی کا تو 2 دن جب پازیٹیو تھا, تیسرے دن کرایا تو نیگیٹو ہو گیا تھا. تو وہ تو ماشاءاللہ بالکل صحیح تھا, ماشاءاللہ بھائی میرا, اللہ کا شکر ہے, وہ بھی ساتھ پورا دیکھ رہا تھا سب پورا. لیکن اور ابو دونوں پازیٹیو. ممی کمرے میں تھی, اور ابو کا انتقال ہوا تو ممی کو نہیں بتایا ہم نے, کچھ بھی نہیں بتایا, کیونکہ ممی خود کووڈ پیشنٹ, ان کی ایج, اور وہ اتنی ویسی کمزور ہیں, وہ ان کی نروز کسی دوسرے کا سوچتی ہیں تو رونے لگتی ہیں, تو ان کو نہیں بتایا. وہ کزن نہیں بتایا کہ عیدی والوں کو فون کیا تو عیدی کی گاڑی آئی, صرف پھپھیوں کو تینوں کو بتایا کہ اگر اور کس کو بتاتے ہم, کوئی اگر بتاتے خاندان میں تو سب ممی کو فون کرتے ہیں. ممی کووڈ تو ان کے کمرے میں جا نہیں سکتے, تسلی نہیں دے سکتے. مطلب یہ جو چیزیں تھیں نا سب سوچنے والی. پھر اس دن کرن کو بھی فون کرتے کہ کرن تمہیں آگے ملنا ہے, تو جلدی, بس بائی دا ٹائم جا چکے تھے. اس کے بعد ایمبولینس میں لٹرلی اوپر سے ایک ہی گھر کے اندر سے ممی کا کمرہ بند, اور ایمبولینس میں میرا باپ, میں نے کبھی نہیں سوچا تھا عیدی ایمبولینس میں ڈیڈی جائیں گے. لٹرلی مطلب کوئی وہ نہیں کہ صرف دیکھتے تھے ٹی وی پہ. لیکن وہاں پہ ان کو غسل دیا گیا, بھائی اور میرا صرف کزن گیا, اور پھر ممی, پھر آنسو پوچھ کے ممی سے پوچھنا تھا کہ آپ کچھ کھائیں گی پئیں گی نہیں. پھر ان کو جب میں دیتی تھی کمرے میں, کیونکہ ممی خود لے سکتی تھی, ویک تھی, تب میں سب چیزیں پہنتی تھی. دوسرا گاؤن, دروازہ کھول کے اسپرے کر کے میں پیپر پلیٹس میں, ان کی ڈریسنگ ٹیبل تھی سائڈ میں نا ہاتھ کے اتنا, کیونکہ میرے کزن جو کہ جنا میں ہوتا ہے کہ گنی باجی پیر تک ڈھکے ہونے چاہیے, کبھی بھی بند ہے کووڈ. اب چیزیں وہ اسکن پہ آتا ہے, لیونگ چیز پہ آتا ہے زیادہ اٹیک, تو میں موزے پہننا یہ کرنا مستقل یہ رہتا تھا. اور یقین کرو اس کے بعد جو ہے خیر وہ چھوٹا سا وقفہ میں لے رہی ہوں, آپ تھوڑا سا اپنے آپ, میں آپ کو پانی پلاتی ہوں, میں واپس آتی ہوں. آپ ایک بہت اسٹرانگ عورت ہے, یہ میں جانتی تھی,
لیکن اس پورے جو آپ نے جس طرح اس چیز سے فائٹ کی ہے، اس سے میں واقعی آپ کی فین اس طرح ہو گئی ہوں کہ آپ بہت اسٹرانگ ہو. آپ نے یہ پروف کر دیا اپنے ماں باپ کے لیے. میں ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہی ہوں اور وقفے کے بعد ہم واپس آئیں. ویلکم بیک. گڈ مارننگ پاکستان. اکثر ہمارے شو پہ میں اپنے ایک گیسٹ کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ دوسروں کے مسائل حل کرے اپنی موٹیویشن سے، اپنی باتوں سے. وہ لوگ جو مشکلات کا شکار ہوتے ہیں ان کی گتھیاں سلجھاتے ہیں اپنی باتوں سے. لیکن جب اسی شخص پر کوئی ایسی مشکل آ جائے جس میں موٹیویشن کی بھی ضرورت ہے، صحت کی بھی ضرورت ہے، دعاؤں کی بھی ضرورت ہے اور دواؤں کی بھی ضرورت ہے، اور پھر اس ایمرجنسی میں کوئی ہاسپٹل میں جگہ نہیں مل رہی ہو، تو کیا ہو، کیسے اس سے کوپ کرے. تو یہاں میں آپ کی ملاقات کرا رہی ہوں عمران یوسف صاحب سے، جو بڑی ہی ہمت باندھنے کے لیے میرے شو پر آتے رہے ہیں. ان کی ہمت جب ٹوٹی اور وہ کووڈ پیشنٹ ہوئے، وہ اپنے آپ کو میریکل کہتے ہیں کہ میں میریکل کووڈ-19 کرونا پیشنٹ ہوں، کہ میں زندگی کی طرف واپس آیا ہوں. اور اسی لیے میں نے آج ان کو یہاں شو پہ بلایا ہے کہ یہاں پہ بیٹھے ہیں ریکور ہو کر، لیکن وہ کرٹیکل حالت میں رہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا کہ میں آپ کا انٹروڈکشن کچھ ایسے کرا رہی ہوں. بالکل اپوزٹ ہوگا کہ ایسے ہی ہے، کیونکہ جب یہ کووڈ اسٹارٹ ہوا ہے جنوری سے، جب سے ہم ایکٹیولی کام کر رہے ہیں لوگوں کو ٹرین کرنے میں. آپ کیا کر رہے ہوتے تھے مطلب جنوری سے؟ جیسے ابھی جو آپ کو پتا ہے کہ جو پہلا یہ فیلڈ آئسولیشن سینٹر ایکسپو کے اندر بنا تھا، جی. تو اس کی جو ٹیم ہے وہ کور 5 رن کر رہی ہے، بریگیڈیئر شہزاد اس کے ایڈمنسٹریٹر ہے. جی. اس کی جو ٹیم پہلی بنی، اس کا میں بھی پارٹ تھا اس کا. اچھا، آپ کا کیا کام ہوتا تھا اس میں؟ وہاں پہ جو لوگوں کی کاؤنسلنگ کرنا، لوگوں کی ٹریننگ کرنا، اس کے بعد کووڈ پیشنٹس جن کو کرونا ہو گیا، کرونا ہو گیا، جو آئسولیشن سینٹر میں ہوتے تھے، تو وہ ہمارے یہاں اس طرح تھا کہ جو ہمارا گرین زون تھا، اورنج زون تھا اور ریڈ زون تھا. اچھا. تو ہم ریڈ زون کے اندر ایکچولی پیشنٹ ہوتے تھے، اورنج جو ہے وہ لاجسٹکس ٹرانسفر کے لیے ہوتا تھا. والنٹیئر کرتے تھے جا کے ذرا؟ سارے والنٹیئرز ہیں وہاں پہ نا، سارے وہاں پہ تو سارے ہاسپٹلس کے لوگ تھے. تو آئی واز اے پارٹ آف دا ٹیم، جو کہ نہ کہ صرف یہ کہ میں ان کو بیسکلی جو ہے وہ ٹرین کرتا تھا کووڈ پیشنٹس کو کہ کیسے ان کو فائٹ بیک کرنا ہے. انڈیویجولس ان کی کاؤنسلنگ کرتا تھا، کسی کی ماں ہے، کچھ کاؤنسلنگ کرتے تھے، آپ جا کے سمجھاتے تھے آپ کو ایسے کرنا ہے، جی آپ کو ایسے ہونا ہے. اور سیم ٹائم وہ جو وہاں پہ ٹیم کام کر رہی تھی ان کی بھی میں ٹریننگ کراتا تھا. ڈاکٹرز جو تھے، ڈاکٹرز تھے اور باقی پیرامیڈکس تھے. اور جو کیا بتا رہے ہوتے تھے آپ؟ دیکھیں موٹیویشن کی ضرورت ہے نا، وہ تھک جاتے ہوں گے، ایگزاسٹ ہو جاتا تھا بندہ، تو ان کو ظاہر ہے موٹیویٹ کرنا. پھر پلس یہ ہے کہ اندر جب اتنے لوگوں کو ہے تو آپ کو بھی تو یہ خوف ہوتا ہے نا آپ جب ظاہر ہے یہ سب کرنے کاؤنسلنگ کرنے کے لیے جاتے تھے تو آپ کیا کیا پہنتے؟ ساری جتنی بھی مطلب ضروری ہے، ساری چیزیں ساری وہ کچھ جو ہے وہ کرتے تھے. اور لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہم گرین زون میں ہوتے تھے اور ہم آن لائن کر رہے ہوتے تھے. اچھا، اسی ٹائم کے اوپر پھر میں نے بہت امیڈیٹلی جو ہے وہ بہت ساری انڈکشنز بنائی، بہت ساری مراقبہ کی ٹیکنیکس بنائی. کس چیز کی؟ یہ مراقبہ کی اور میڈیٹیٹیو ٹیکنیک، تاکہ سنیں گا نا آدمی اپنے آپ کو. دیکھیں اس میں مائنڈ باڈی سول تینوں چیزوں کا آپ کو بوسٹ چاہیے ہوتا ہے. رائٹ. اس کے اندر سائیکیٹرک پرابلم سے تو میڈیسن بھی دے رہے ہوتے ہیں. تو اب وہ مائنڈ باڈی سول کی جو میں نے انڈکشنز جو ہے وہ بنائی، پھر وہ تو خیر وائرل بھی ہو گئی پوری دنیا میں، لیکن وہ بھی وہاں پہ اس وقت بھی چلتی ہیں. صبح دوپہر شام وہ 10 منٹ کی ایکسرسائز سے، وہ مینٹل ایکسرسائز سے. یہ آپ چیز کب سے کر رہے تھے؟ جنوری؟ یہ ہم جب سے یہ سٹارٹ ہوا تھا یہ، ہاں، پھر ڈفرینٹ ہاسپٹلس کے اندر ٹریننگ کرا رہے تھے. تو آپ کو خود جو ہے وہ کیا فیلنگ آئی جب آپ کو لگا کہ کچھ آپ کو بخار؟ نہیں چھوٹی بہن، ہوا یہ کہ یہ سارے کام میں نے فرسٹ رمضان کو روک دیے تھے. اچھا. فرسٹ رمضان سے میں صرف اب آن لائن اپنے گھر پہ تھا. ٹھیک ہے. اور آن لائن جو ہے میں یہ ساری ٹریننگ جو ہے وہ کرا رہا تھا، کیونکہ رمضان میں نہ میں ٹی وی پروگرام کرتا ہوں نہ میں کہیں جاتا ہوں نا رمضان کے اندر میں. ٹھیک ہے. یہ تو اس لیے جو تھا کہ اس سے پہلے تو میں صبح دوپہر شام ہاسپٹلس میں ہوتا تھا، انڈس میں، جے پی ایم سی میں، جہاں ہماری ضرورت ہے ہم ظاہر جا رہے تھے، کام کر رہے تھے. تو اب جب یہ رمضان میں تو میں بالکل آئسولیٹ ہو گیا، ٹوٹل گھر کے اندر تھا، بزنس وغیرہ ویسے سب بند تھے. بالکل. 27 رمضان سے یہ جو ہے وہ پہلا بخار جو ہے وہ آیا. اچھا. اور 3 دن تک جو ہے وہ بخار جو ہے وہ. اور بخار کتنا تھا؟ بہت تیز بخار تھا، 102 تک جا رہا تھا. کیونکہ جتنے بھی ہمارے جس سے میں ملی ہوں ان کو ہے کہ ہمیں 100 تک ہوتا تھا. نہیں، وہ 102 سے بھی اوپر جا رہا تھا. آپ کی امی کو 103. پلس یہ کہ شدید سر میں درد، شدید جسم کے اندر درد. تو وہ 3 دن تک. اچھا، ظاہر فیملی فزیشین کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا جو فیملی ڈاکٹر ہے اس کے ساتھ کنیکٹ ہوئے، اس نے آئی ویز لگانی شروع کی. یعنی پہلے دن سے آئی واز بیسکلی گیٹنگ ٹریٹمنٹ. اچھا، لیکن آپ کو تھوڑا سمجھ آ رہا تھا کہ مجھے کرونا ہو گیا؟ نہیں، اس وقت کیا ہوا کہ فوری ٹیسٹ کرایا نا. تو جب انیشیل جو بلڈ ٹیسٹ جو آئی جی جی سارے جو ٹیسٹ جو ہے وہ کرائے، اس میں ٹائیفائڈ آیا.
اچھا یہ سب سے بڑا ایشو ہے اس وائرس کا کہ یہ اپنا RNA کو چینج کرتا ہے اور یہ ڈسیو کرتا ہے، تو میجورٹی آف دا ٹائم یہ اپنے آپ کو ٹائیفائڈ شو کرتا ہے۔ اچھا اکثر لوگ تو سب سے پہلے PCR ٹیسٹ کراتے ہیں، آپ نے اینٹی باڈی ٹیسٹ جو ڈاکٹرز نے مجھے کہا کہ یہ والے بلڈ ٹیسٹ پہلے ہوں گے آپ کے، اچھا تو اس میں پہلے وہ نہیں کیا PCR نہیں کیا، اس کے بعد پھر جب اس کے اندر ٹائیفائڈ آیا تو انہوں نے پھر وہ ٹائیفائڈ کی ٹریٹمنٹ شروع کر دی۔ اچھا کیونکہ وہ جسم اتنا زیادہ ویک ہو رہا تھا اور 27 رمضان اور 2 روزے بھی سارے دن بس سر پہ پٹیاں رکھ کے 2 روزے بھی اللہ نے میرا رمضان پورا کرایا۔ اچھا تو اس کے بعد جو ہے وہ ڈاکٹرز نے جو ہے وہ کہا کہ یار وہ IVs کے تھرو جو ہے کیونکہ باڈی بالکل رسپونڈ نہیں کرے گی، تو IVs کے تھرو انہوں نے مجھے اینٹی بایوٹکس جو ہے وہ لگانی شروع کی۔ تو ٹائیفائڈ کی جو اینٹی جو ہے بایوٹکس ہیں جو IV کے تھرو جاتی ہیں وہ 2 دن میں کھڑا کر دیتی ہیں۔ اچھا 6 دن ہو گئے مجھے اینڈ آئی واز بیسکلی ڈیٹیریٹنگ فردر، اور آپ کی حالت اور خراب ہوتی ہے، یعنی آپ یہ جتنے آپ یہ اچھا یہ آپ سب گھر میں ہو رہا تھا؟ گھر میں ہو رہا تھا، ابھی آپ ہسپتال نہیں؟ ابھی ہاسپٹل جو ہے وہ نہیں پہنچے تھے، میرا جو ڈاکٹر تھا وہ آتا بھی تھا، ڈرپس بھی لگواتا تھا۔ میں تھوڑا آپ تیز بول رہے ہیں، میں ہلکا سے چاہ رہی ہوں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے۔ اس وقت جب آپ یہ ساری کنڈیشن تھی آپ کی، تو آپ کے گھر والوں کا ٹیسٹ ہوا تھا، وہ کہاں تھے؟ نہیں اس وقت گھر والوں کا وہ جو بلڈ ٹیسٹ ہوا تھا اس وقت اس کے اوپر وہ جو ہے وہ ریگولر تھا، نارمل تھا، اس میں کوئی ایسی سمٹمز نہیں آ رہے تھے، ان کو کوئی سمٹمز بھی نہیں آ رہے۔ لیکن آپ آئسولیٹ ہو گئے تھے؟ میں آئسولیٹ ہو، میں بالکل آئسولیٹ ہو چکا تھا اس وقت۔ یہ سارے ماسک، سینیٹائزر، یہ ڈسٹینس، تو یہ سب آپ کو جو IV اور یہ سب کون کرا تھا؟ ڈاکٹر آتا تھا۔ اچھا ڈاکٹر آتا تھا اور جو ہے وہ آ کے گھر کے اندر ہی جو ہے سارا کچھ۔ یہ بھی ایک ہے سہولت ہو سکتی ہے کہ ڈاکٹر گھر آ جائے اگر ہاسپٹل میں جگہ نہیں ہے؟ بیسکلی فیملی فرینڈ، فیملی فزیشین، ویری کلوز جو ہے وہ تھے، اسی لیے جو ہے وہ اٹینڈنس ملتے ہیں۔ ہمارا ڈیڈی کا تھا وہ کرونا وارڈ کا ICU کا بندہ تھا، اچھا باقاعدہ ان کا چیزیں، لیکن والی بات ہے ندا ایک وقت کو جب جس طرح سے فلیئر اپ ہو رہا ہے جی اتنے، تو اب بتاؤ ایک وقت کو اٹینڈنس اب یہی ہے۔ دیکھیں ایک یہاں سے میں ایک چیز ان دونوں سے پک یہ کر رہی ہوں کہ انہوں نے بھی اپنی ڈیڈی کو گھر میں رکھا، آپ بھی گھر پہ تھے اس وقت، اور وہاں انہوں نے ان کے تو فیملی فرینڈ آ گئے، انہوں نے اٹینڈنٹ ہائر کیا تھا جس کی وجہ سے وہ ہاسپٹل میں، کیونکہ اب جگہ نہیں ہے، جو پریشر ہے۔ اور ہمارا پلس پوائنٹ ہے ہمارے پاس فیملی میں ڈاکٹرز بہت ہیں۔ اچھا یہ مامانی، بھائی، بھابھی، خالہ امیریکا میں، ان کے بچے، تو یہ ساری چیزیں ہوئی۔ اچھا اب کیا ہوا پھر؟ دیکھیں جو جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ جتنے وہ سمٹمس اس کے اندر ہوتے ہیں، تیز بخار، شدید سر کے اندر درد، جسم کے اندر جو ہے وہ شدید درد، یہ سارے سمٹمس وہ جا چکا تھا، ٹیسٹ دونوں جا چکی، دونوں جا چکی تھی، لیئر بن چکی تھی، کووڈ ٹوز جس کو آپ کہتے ہیں، لیئر بن چکی تھی مطلب جیسے منہ کے اندر ایسا لگتا ہے کہ جیسے چھالوں کی ایک لیئر بن گئی، چھالوں کی ایک لیئر لگتا ہے ایسا، اور پھر گلے میں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی چیز رک رہی ہے۔ مطلب آپ نے صرف ٹیسٹ کرا لیا تھا، پتہ چل گیا تھا کورونا؟ نہیں ابھی تک تو انہوں نے بلڈ ٹیسٹ کرایا، مطلب آپ کو بھی نہیں پتا کورونا ہے؟ ابھی تو ٹائیفائڈ چل رہا ہے نا، ابھی ٹائیفائڈ کا ہی ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، پتہ ہی نہیں چلا۔ اور وہ جو ہے وہ ٹوز جیسے کووڈ ٹوز آپ کہتے ہیں کہ پیر کے ناخن اور وہ ریڈ ہونے شروع ہو گئے تھے، تو وہ سارے سمٹمس آنے کے بعد کیا ہوا کہ جو پھر میرا سانس جو ہے وہ لینے میں دقت ہونی شروع ہوئی، اچھا کہ وہ شارٹ آف بریتھ ہونا شروع ہوا، وہ رات بڑی مشکل سے جو ہے وہ گزری۔ اچھا تو صبح پھر جو ہے وہ JPMC کے اندر پہنچا، پروفیسر ڈاکٹر طارق محمود، انہوں نے مجھے کال کیا اور انہوں نے کہا کہ فوری پہنچو، CT اسکین مجھے کرنا ہے۔ اچھا جب وہ CT اسکین کے اوپر گئے تو پتہ لگا جو میرے لنگس ہیں وہ نمونیا کے پورے شکار ہو چکے تھے، سارے وہ لیجنز میرے اسپاٹ جو ہے وہ آ چکے تھے، اینڈ آئی واز کنٹینیوسلی رننگ آؤٹ آف بریتھ۔ تو انہوں نے فوراً ہی جو ہے مجھے آکسیجن وہاں پہ لگا دی تھی جب تک وہ رپورٹس وغیرہ بنا رہے تھے اور سارے، اور انہوں نے کہا کہ کسی بھی صورت میں کسی بھی ہاسپٹل میں۔ اچھا یہ سب چیزیں ایکس رے سے پتہ چلتی ہیں نمونیا کی؟ CT اسکین سے۔ اچھا تو انہوں نے کہا کہ کسی بھی حال میں آپ کو کسی ہاسپٹل کے اندر انٹر ہونا ہے کیونکہ یہ فردر ڈیٹیریٹ ہو رہا ہے، کیونکہ یہ نمونیا ہو چکا ہے اور پھیل چکا ہے آپ کے لنگس میں، اور لنگز آپ کے جو ہیں وہ ایک دم وہ شرنک ہو جاتے ہیں، اس کے اندر آکسیجنیٹڈ جو ہے وہ آکسیجن سائیکل کم ہونی شروع ہو جاتی ہے، کلوٹنگ کا جو ہے وہ ایشو جو ہے وہ بن چکا ہوتا ہے، تیز شدید بخار مجھے آلریڈی ہے، سر میں درد، جسم میں درد مجھے آلریڈی ہے اس کے اوپر۔ اور یہ جو پروسیس ہوا ہے یہ کتنے دن میں ہوا ہے یہ پورا جو پھیلا ہے؟ 27 رمضان سے 27 رمضان سے شروع ہے۔ اچھا اسی ٹائم کے اوپر جب میری بلڈ رپورٹس آئی ہیں تو اس میں ہر چیز میری آؤٹ ہو چکی تھی، مطلب کریاٹنین میرا 200% سے زیادہ اوپر جا چکا تھا، کیونکہ اب وہ جب آپ کے لنگس پراپر کام نہیں کریں گے اور نمونیا اٹیک ہو چکا ہے اور ٹائیفائڈ بھی شو کر رہا ہے تو وہ کڈنی پہ بھی افیکٹ کیا، کریاٹینائن کا؟ پھر انہوں نے یہی کہا نا کہ کڈنی پہ جا سکتا ہے، ہارٹ پہ جا سکتا ہے، انہوں نے کہا آپ کو ایمرجنسی میں انٹر ہونا ہے۔ وہاں سے میں اپنی قوم کو جو ہے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں میں بڑا ایک صاحب حیثیت آدمی ہوں، بڑا صاحب ثروت آدمی ہوں، بڑا ویل کنیکٹڈ آدمی ہوں جی۔ انہوں نے کہا کہ یار کسی طرح ہاسپٹل میں انٹر ہو جاؤ۔ اچھا اب یہ ساری چیزوں کے بعد انہیں CT اسکین لگاؤ ہو کے میرے آکسیجن لگی ہوئی ہے، انہوں نے کہا کسی طرح آپ ایمرجنسی کے اندر پراپر ایمرجنسی میں انٹر ہو جاؤ، یو نیڈ انٹینسو کیئر۔
اب وہاں سے یہ سفر شروع ہوا. سارے میں ہاسپٹلس کے بورڈز کو بھی جانتا ہوں, اونرز کو بھی جانتا ہوں, کئی ہاسپٹل کا میں ممبر بھی ہوں. جی جی جی. لیکن آغا خان, لیاقت, ضیاء الدین, جی, ساؤتھ سٹی, ان کے اونرز نے پلمونالوجسٹ کو کہا کہ اس کو دیکھیں, اس کو ایمرجنسی کی ضرورت ہے. ایک ہاسپٹل سے دوسرے, دوسرے سے تیسرے, تیسرے سے چوتھے. آپ ٹریول کر رہے تھے؟ ٹریول کر رہا ہوں میں, آپ کا اندازہ کریں. میں ٹریول کر رہا ہوں اور وہاں پہ وہ بیگنگ کر رہا ہے پلمونالوجسٹ سوسائٹی کے اندر اپنے اس کو ایمرجنسی کو کہ آپ اس کو لے لیں کیونکہ اس کی بہت کرٹیکل سچویشن ہے. وہاں پہ بیٹھے ہیں, میں بیٹھا ہوں, آپ کے تعلقات ہونے کے باوجود میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا بیڈ نہیں ہے. جیسے آپ لوگ کہہ رہے ہیں نا کوئی 17 لاکھ لے رہا ہے, کوئی 20 لاکھ لے رہا ہے, آپ یقین مانیں لائن لگی ہوئی تھی وہاں پہ اس سے زیادہ پیسے دینے والوں کی کہ اگر ان کو بیڈ مل جائے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہا ہے ہاسپٹل کا اونر ساؤتھ سٹی کا, اس نے پرسنلی جو ہے وہ اس کو کہا. پھر پلمونالوجسٹ نے بیگنگ کی ہے میرے سامنے, ایمرجنسی والی کہہ رہی ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہاں لے جاؤں. اف کیا منظر ہوگا اس کا. اور میرا سانس ٹوٹ رہا ہے, کنٹینیوسلی میرا سانس جو ہے وہ ٹوٹ رہا ہے. ادھر سے وہ پروفیسر ڈاکٹر طارق محمود کہہ رہے ہیں آپ پہنچے کسی ہاسپٹل میں, پہنچے آپ کسی ہاسپٹل میں پہنچے. اچھا ہم کافی جو ہے وہ کوشش کر رہے تھے اور ڈاکٹر عبدالباری خان کو کنیکٹ کرنے کی جو انڈس ہاسپٹل کے, لیکن ظاہر وہ اتنے آکوپائڈ, ان کا فون نہیں مل رہا تھا. پھر ان کو خیر بہرحال ان کا فون جو ہے وہ مل گیا. عاصم جوفر نے بڑی جان ماری ان کو جو ڈھونڈ کے. انہوں نے کہا کہ میں جو ہے وہ ہی بیکمز بیسکلی مائی سیویئر اینڈ سروائیور. انہوں نے کہا میں ایمرجنسی کے اندر خود کھڑا ہوں. انڈس ہاسپٹل کے ڈاکٹر باری جو ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. جی, ڈاکٹر باری نے مجھے کہا کہ عاصم کو کہا کہ میں خود یہاں پہ کھڑا ہوا ہوں ایمرجنسی کے باہر, آپ کسی طرح آ جاؤ لے کے. اچھا اب وہ لکیلی میں وہاں تک رات کو مغرب کے بعد پہنچا ہوں. صبح میرا سی ٹی اسکین ہوا ہے جس میں مجھے ایمرجنسی کیئر کی ضرورت تھی. صبح آپ رات کو پہنچے, ڈھونڈتے بیڈ ہی نہیں مل رہا. رات کو پہنچا ہوں. اس وقت ایمرجنسی کی حالت یہ تھی انڈس کی کہ وہاں 12 بیڈ ہیں اور 18 لوگ تھے اندر. یہ انڈس کی ایمرجنسی کی اس وقت جو ہے بیچاروں کے اوپر جو ہے وہ اتنا پریشر تھا کسی بھی طرح. بہرحال آخر یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر باری نے مجھے پرسنلی ٹیک کیئر کیا, ان کی ٹیم فوراً آئی. اس کے بعد وہ جتنے آپ کو پتہ ہے بوسٹرز چاہیے ہوتے ہیں, اسٹیرائڈز چاہیے ہوتے ہیں. پلازما لگا آپ کو؟ ابھی نہیں, وہ پلازما کی سچویشن سے پہلے وہ جتنی ابھی تک پتہ نہیں چلا کرونا تھا. نہیں, وہ کرونا پھر وہیں ٹیسٹ ہوا. اچھا وہیں ٹیسٹ, پھر وہاں پہ جو ہے وہ ٹیسٹ پی سی آر ٹیسٹ ہوا, باقی ٹیسٹ ہوئے, مارکر شروع ہوئے ہیں. صبح شام اسٹیرائڈز جو ہے وہ ابھی یہ ڈیکسٹرائڈ کی ابھی بات ہو رہی ہے, ڈیکسا کی, یہ آلریڈی انہوں نے مجھے شروع کر دیے تھے. اس کے بعد پھر وہ اینٹی بایوٹک جو ہے وہ تھرو دینی شروع کی, اور جتنی چیزیں وہ ان کو تو بیسکلی اس وقت کھڑا کرنا تھا. اس وقت ان کا ٹارگیٹ اس پروسیس میں کتنا ٹائم لگا؟ جیسے آپ جب یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایمرجنسی کا حالت یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ ان کو کسی طرح اسٹیبل ایمرجنسی میں جب کر دیں گے تو ہم ان کو روم میں شفٹ کریں گے. اچھا, ایک دن تو اسی ایمرجنسی کے اندر لگا, لیکن اللہ معاف کرے ہر تھوڑی دیر کے بعد کسی کی ڈیتھ ہو جاتی تھی. اب آپ سوچئے کہ ایک بندہ جو اندر موجود ہو, جو اس حالت کے اندر اس کا سانس بھی ٹوٹ رہا ہو, اس کا بخار بھی نہیں اتر رہا ہو, اور ڈاکٹر جان مار رہے ہوں کسی نہ کچھ لگانے کی. مطلب یقین مانیں گے آپ, جب ہم گھر میں تھے اور میں تو اے سمپٹومیٹک تھی اور میرے میاں کی طبیعت خراب تھی, تو کہتا تھا مجھے نیوز بھی نہ سناؤ کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اور یہاں رائٹ لیفٹ اور آپ کے ارد گرد جو ہے وہ ڈیتھ ہو رہی ہے لوگوں کی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے اس حد تک مجھے جو ہے وہ کیا, اور انہیں پھر ایک ساتھ ہی انہوں نے ایک اور آئسولیشن کا وارڈ بنایا ہوا ہے اپنا کا ساتھ ہی ایمرجنسی کے ساتھ, کیونکہ وہاں اتنی تیزی سے لوگ آ رہے تھے کہ کسی کا کووڈ میں ڈائلیسس کرنا ہے, کہ کوئی جا رہا ہے, کوئی ایجڈ ہے. خیر میں وہاں پہ پھر ایک دن مجھے وہاں پر بھی اسی طرح جو ہے میں رہا کہ وہ کوشش کر رہے تھے کہ مجھے کسی طرح بیڈ پہ شفٹ کر دیں جو انہوں نے کووڈ یونٹ بنایا تھا, لیکن وہ تھا ہی نہیں. وہ ڈاکٹر باری بیچارے خود بھی آتے تھے, خود بھی چکر لگاتے تھے, مجھے چیک بھی کرتے تھے, بوسٹ اپ بھی کرتے تھے, ڈاکٹرز بھی اپنی جیب لگا رہے تھے. 2 دن میں ایمرجنسی میں رہا ہوں, حالانکہ اب ایمرجنسی کی سچویشن میں نے بتا دیا آپ کو. پھر 2 دن کے بعد انہوں نے مجھے کووڈ کے اندر ایک خالی بیڈ ہوا تو مجھے وہاں لے گئے. وہاں سے پھر تھوڑی سی اسٹیبل جو ہے وہ ہونا شروع ہوا. ساری وہ ٹریٹمنٹ جو تھی وہ ساری کی ساری جو ہے وہ آئی ویز کی کنٹینیوسلی چلتی رہی, پمپنگ چلتی رہی, سارا کچھ چلتا رہا. 2 دن کے بعد وہ اس حد تک اسٹیبل ہو گئے کہ میں اسٹیبل جو ہے 5 دن سے میں ایک پلک نہیں جھپکی تھی میری. 5 دن ایک پلک میری 5 دن سے جو ہے وہ نہیں جھپکی تھی میری اس کے اوپر. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ 5 تو آپ کو ساری انجیکشنز لگائی تھی, اس میں نیند ویند نہیں تھی؟ وہ ایک پلک نہیں جھپک رہی تھی, کیونکہ ایک تو وہ انوائرمنٹ, پھر وہ ساری چیزیں, پھر کنٹینیوسلی مانیٹر چل رہے تھے نا, پیپا 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 پیپا, وہ ساؤنڈ اتنا جو ہے وہ زیادہ تھا. اور پھر ظاہر وہ گھبراہٹ, آئی ویز میری 27 رمضان سے چل رہی تھی نا کنٹینیوس. تو پھر یہ ہوا ہے کہ جی وہ 5ویں دن جو ہے وہ میری صبح اتنی اسٹیبل ہونی شروع ہوئی کہ انہوں نے مجھے آکسیجن کا بریک دینا شروع کیا. اچھا, کہ تھوڑی دیر کے بعد آکسیجن ہٹا دیتے تھے کہ ابھی آکسیجن کے بغیر سروائیو کر سکتا ہے, آکسیجن کے بغیر سروائیو کر سکتا ہے. پھر وہ دن انہوں نے کافی اس طرح بریک پہ کیا. نیکسٹ ڈے پھر ڈاکٹر نے کہا کہ ہم صبح ایکس رے جو ہے وہ لیں گے, مارکر سارے جس کو بلڈ مارکرس ہیں وہ سارے چیک کریں گے, اگر بیکٹیریل گروتھ رکتی ہے
تو پھر یہ ہے کہ آپ کے لیے بہت آئیڈیل ہے کہ آپ باقی 10 دن اپنے گھر جو ہے وہ گزاریں. اس کا مطلب کرونا کی وجہ سے آپ کو اور بھی بیکٹیریاز لگ گئے؟ دنیا کی ہر چیز لگ سکتی ہے, کیونکہ آپ کی امیونٹی, دیکھیں میرا پوائنٹ یہ کہ یہ اسٹیرائڈز دیے جاتے ہیں, یہ کب دیے جاتے ہیں؟ جب آپ کی انٹرنل امیونٹی آپ کے اگینسٹ کام کر رہی ہوتی ہے. نارملی تو جب آپ گھر میں ہوتے ہیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں جیسے یخنی ہے اور یہ سارے وائٹامن اے ڈی اور یہ ساری چیزیں اس لیے دی جاتی ہیں کہ آپ کا امیون سسٹم بوسٹ ہو جائے. جی جی جی. لیکن اگر آپ کی سچویشن اتنی خراب ہو جائے کہ آپ کا اپنا امیون سسٹم آپ کے اپنے خلاف باڈی کے چلا جائے تو آپ کے اپنے امیون سسٹم کو روکنا ہوتا ہے, اور یہ آپ کو اس طرح اسٹیرائڈز دے کے آپ کو بوسٹ اپ جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے. ان کا شروع بھی اگر ہو جاتا نا کرونا, نہیں وہ ٹریٹمنٹ میری پراپر ہو رہی تھی. جیسے آپ کو کہا کہ میں خود ظاہر ایک ڈاکٹر ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ پہلے دن سے ڈینجرس یہی ہے کہ وائرس یہ اپنا کام تو کر ہی رہا ہوتا ہے, دوسری بیماریوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے. ٹائیفائڈ ہو گیا, ایسے ہی دنیا کی چیزیں اڑ کے آ رہی ہوتی. پھر یہ کہ جب وہ اور جب آپ ہاسپٹلائز ہو جاتے ہیں تو وہاں سے تو ادھر سے لگ گئی, بس ایسے ہی. پھر وہ مارکرز جو ہے وہ جب الحمدللہ وہ بہتر ہوئے اور میں آکسیجن کے بغیر جو ہے وہ اس حد تک میں جو ہے وہ سروائیو جو ہے وہ کر گیا, تو انہوں نے کہا کہ اب آپ گھر چلے جائیں, وہاں زیادہ پراپر جو ہے وہ ہوگا. پھر گھر کے اندر ظاہر ہے وہی آئسولیشن سینٹر, آکسیجن, یہ وہ سارے گھر والوں کا ٹیسٹ ہو گیا سب. ہاں پھر سیم ٹائم جیسے ہی میرا پی سی آر ہوا, میرے گھر والوں کا جو ہے وہ پی سی آر ہوا. اللہ کا شکر ہے کہ میرے گھر میں سارے جو ہے وہ نیگیٹو. اب آپ مجھے بتائیں گے آئسولیٹ آپ نے کیا, ظاہر ہے آپ کرٹیکل ایک پیشنٹ تھے, آئسولیٹ کیا تو وہ جیسے انہوں نے بتایا نا ساری کی پیپر پلیٹ اور یہ وہ آپ بتائیں آپ کو کس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے؟ ایسے میں میرے سے کریڈٹ میری بیگم کو ہے. ہاں کیونکہ جس طرح انہوں نے بہت سلیقہ شعر ہے پہلے سے, جس طرح ماشاءاللہ انہوں نے ایک ہمت کا مظاہرہ کرنا, آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ کوئی بھی جا نہیں سکتے, اندر نہیں دیکھ سکتے, ہاسپٹل کو بھی دیکھنا, بچے بھی ظاہر ہے میرے کینیڈین بچے ہیں تو ایک دم وہ بہت جلدی سہم گئے, جلدی جو ہے وہ سہم گئے. اور لیکن انہوں نے بڑی ہمت کا جسے کہنا چاہیے نا, وہ جو پتہ نہیں کیوں جمع مردی کہتے ہیں, جمع عورتیں بھی ہوتی ہیں, تو جس طرح انہوں نے جو ہے وہ کیا. تو کیا آپ کو کھانے میں آپ کیا جب آپ گھر آ گئے, گھر جب آ گئے تو پھر اس کے بعد اب وہ جو کام تھا جو اس وقت تو میڈیکل ڈاکٹر, میں نے کہا کہ آپ کو نا وہاں پر بھی میری 3 چیزیں چلتی رہی ہیں, جسم, ذہن اور روح کی بات ہوتی ہے نا, مائنڈ باڈی اینڈ سول ویل بینگ. ایک تو تھینک یو ویری مچ کہ انہوں نے مجھے فون الاؤ کر دیا تھا. اچھا. ہاں ورنہ نارملی وہ فون الاؤ نہیں کرتے, انہوں نے مجھے فون الاؤ کر دیا تھا. اس فون کا مجھے فائدہ یہ ہوا کہ یہ 5 دن کنٹینیوسلی سورہ رحمان چلتی رہی میرے ساتھ. ہم لوگ بھی سنتے تھے سورہ رحمان کے بغیر میں نیند نہیں آتی تھی. ایک تو یہ میرا جو سول کا پارٹ تھا یہ جو ہے وہ چلتا رہا. اچھا 2 بار ندا مجھے فلیش بیک آ گئے تھے کہ آئی ایم گون. 2 بار فلیش بیک جو ہے اس ٹائم کے اوپر مجھے آ گئے تھے کہ آئی ایم گون. لیکن شاید اللہ نے مجھ سے کچھ اور کام لینا تھا, شاید اللہ نے مجھے کہا تھا کہ جو بھی تم کر رہے ہو تم کم کر رہے ہو, تمہیں اس سے زیادہ جو ہے وہ کرنا ہے. تو ایک تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو وہ تھا جس سے سمجھ چاہیے کہ ایک میسج تھا. دوسری چیز جسے تھا وہ تھا کہ اس دن میں نے سمجھ میں آیا کہ میں دنیا کا امیر ترین آدمی ہوں, اس لیے کہ اتنے لوگ مجھے کنیکٹ ہو گئے تھے, اتنی جو ہے وہ دعائیں ہوئی تھیں. آپ سوچیں میرے دوستوں کے ذریعے حرمین شریفین میں دعائیں ہونی شروع ہوئیں اور متولی روزہ رسول دعا کر کے اور ویڈیو بنا کے بھیج رہے تھے. سبحان اللہ. اور شاید ایسے کوئی کانٹیننٹ رہ گیا ہو جہاں سے مجھے کنٹینیوسلی میرے جو لوگ جاننے والے دوست دعائیں کر کے نہیں بھیج رہے ہیں. خاندان کا میرا ایک شخص, میرے اسٹوڈنٹس, میرے ڈاکٹرس, انڈس کی جس ٹیم نے جس طرح جو ہے وہ کام کیا. اچھا اس میں میرے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو انڈس میں کام کرتے ہیں, تو ان کو جو پتہ لگا سر یہاں موجود ہیں تو وہ بھی ظاہر ساتھ جو ہے وہ آتے تھے سارے اس کے اوپر. تو اس کے اندر جو میں ظاہر خود ایک مینٹل ہیلتھ اسپیشلسٹ ہوں, مینٹل ہیلتھ سائیکالوجسٹ ہوں, مجھے معلوم ہے حقیقت پسندی پازیٹیو تھنکنگ نہیں ہوتی. جس آدمی کا سانس ٹوٹ رہا ہو, جو آدمی جا رہا ہو, اس کی کیا پازیٹیو تھنکنگ ہوگی؟ سرمایہ جو ہے نا وہ لوگ ہیں. یعنی ہاسپٹل میں تو آپ باڈی کا کچھ نہیں کر سکتے ڈاکٹر کے ہاتھوں میں, کیونکہ اس نے آئی وی چڑھانی ہے. اللہ سے آپ کنیکٹ ہو گئے تو آپ نے سول کا کام کیا. مائنڈ کا کیا ہوگا, ذہن کا کیسے ہوگا؟ اب اگر یہ ذہن کا کیا ہوگا یہ میں بریک کے بعد آ کے آپ سے پوچھوں گی. آپ کی باتیں دل کو لگ رہی ہیں, بالکل ہم بھول ہی گئے بریک لینا. چھوٹے سے وقفے کے بعد رہیے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک, گڈ مارننگ پاکستان. اس وقت ہر جگہ یہی بات ہو رہی ہے جو میرے شو پہ آج بات ہو رہی ہے, کووڈ-19 کرونا کے اوپر. لیکن آج کی بات جو ہے وہ تھوڑی کرٹیکل پیشنٹس کو ڈیل کرنے کی ہے, اور اسی لیے ہم نے یہاں مدعو کیا ہے ہمارے 2 ایسے ڈاکٹرز ہیں جو کہ آئی سی یوز میں جن کی ڈیوٹی ہوتی ہے. ہمارے ساتھ ہے ڈاکٹر سعدیہ عامر جو کہ فزیشین اینڈ انفیکشس ڈیزیز کنسلٹنٹ ایٹ لیاقت نیشنل ہاسپٹل ہیں. السلام علیکم جی. اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر سائمہ کمال جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر اینڈ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ پلمونری اینڈ کریٹیکل کیئر ڈاؤ یونیورسٹی سے ہیں. السلام علیکم.
تھینک یو سو مچ فار کمنگ, کیونکہ مجھے پتا ہے اس وقت آپ لوگوں پہ کتنا پریشر ہے, لیکن آپ لوگوں کے یہاں آنے سے شاید آپ لوگوں کا تھوڑا پریشر کم ہو سکے اگر کسی کی بات جو ہے, آپ کی بات کسی کے دماغ میں گھس گئی. مین مقصد میں بھی یہی کہہ رہی تھی کہ ہمارا یہاں آنے کا مقصد ہے کہ خدا ہاتھ جوڑتی ہوں, کرونا ہے, کرونا کو اتنا لائٹلی مت لیں. ایک ایگزامپل جن کو زندگی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ دی ہے, ہاسپٹل اتنے کانٹیکٹس ہونے کے باوجود ہمیں پتہ ہے آپ کروڑ روپے دیں, بیڈز نہیں ہیں, کیوں مذاق سمجھ رہے ہیں یار؟ مقصد یہ ہے سیریس ہو جائیں. ابھی بھی لوگ کہتے ہیں بیکار ہے, وہاں جاتے ہیں ڈاکٹرز انجیکشن, کچھ نہیں ہوتا, غلط ہے ویڈیوز. وہ یہاں ان کو بلانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ اتنی وائرل ایک نیوز ہو رہی ہے کہ بھائی ہم نہیں جا رہے ہسپتال, وہاں تو زہر کا انجیکشن لگا دیتے ہیں. یہ والی بات, اتنی محنت ڈاکٹرز کر رہے ہیں اپنی فیملی کو, ان کی فیملی یہ لوگ گھر جاتے ہیں کہتے ہیں او بھائی مطلب کیا ہو گیا, اتنے ڈپریشن میں ہیں سب, اتنی محنت کر رہے ہیں ایکسٹرا کام, اور آپ ان کے کام کا صلہ ان کو یہ دے رہے ہیں کہ ڈاکٹر جو ہے وہ انجیکشن زہر کا لگا دیتے ہیں. مطلب کچھ تو تھوڑا سارے ڈاکٹرز, فرنٹ لائنرز, پولیس, ٹریفک کانسٹیبل, میں کہتی ہوں سلوٹ ہے, ان کے لیے دعا نکلتی ہے, ان کے لیے ان کے گھر والوں کی جس طرح سے لوگ کام کر رہے ہیں سوٹ پہن کے, میں نے آسان نہیں ہے. ان کی حالت دیکھی ہے جس طرح یہ لوگ آتے ہیں, مشکل ہے کیونکہ وہاں پہ بہت پریشر کریٹ کرنا پڑتا ہے, اے سیز وہاں پہ کام نہیں کرتے ہیں, اور جو آپ کو مٹیریل ملتا ہے وہ پہن کے N95 پہن کے آپ کو وہاں پہ جب 8 گھنٹے ڈیوٹی کرنی ہے, شاباشی ہے بھائی, آپ کی سویٹنگ ہو رہی ہوتی ہے, جس طرح سے گرمی ہوتی ہے وہاں پر, یہ میرا خیال ہے کہ بہت آسان کام نہیں ہے. نہیں واقعی. دوسری چیز یہ کہ زندگی اللہ اور موت کے ہاتھ میں ہے, زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. ڈاکٹر کیوں انجیکشن زہر کا لگائے گا؟ آپ نے کیا آپ کی مرنے سے ڈاکٹر کو آپ کی جائیداد ملے گی؟ مطلب کیا لالچ ہے ڈاکٹر کو کہ وہ انجیکشن کیوں لگائے؟ یہ بالکل غلط ہے, کیونکہ میں بتا رہی ہوں نا کہ میرا جو کزن ہے وہ بھی ڈاکٹر جنا میں کہہ رہا ہے گنی باجی, وہ بیچارہ دن رات یہ لوگ محنت کر رہے ہیں. میں اس لیے کہتی ہوں سلوٹ ہے سب ڈاکٹرز, فرنٹ لائنرز کو, بالکل غلط بات ہے, بالکل غلط ہے. اور سیریس ہو جائے, ابھی بھی کیا ہے مطلب کوئی لاک ڈاؤن مجھے تو کچھ نہیں لگتا. سب سے بڑی غلطی ہو رہی ہے نا, بہت سے لوگ ٹیسٹ نہیں کرا رہے, ڈر کے مارے کہ اگر آ جائے گا تو کیا ہوگا. ایک سوشل ڈائلیما بھی ہے, لیکن یہاں میں کچھ کہنا چاہوں گا, کریٹیکل سچویشن ہے تو آپ خود کیسے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ آئی وی میں کون سی لگاؤں گا؟ آپ خود کیسے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ میں کوئی اسٹیرائڈ کا انجیکشن خود لگا لوں گا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اچھا اب کیا ہوتا ہے, وہ نہیں کرتے, نہیں جاتے. میں بہت سارے کو, کیونکہ ظاہر میں کاؤنسلنگ کنٹینیوسلی کر رہا ہوں, اب وہ اس سچویشن کے اندر آ گئے ہیں کہ جی سیچوریشن جو ہے وہ آکسیجن کی وہ بلو 80 تک پہنچ رہی ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس کو ارجنٹ ضرورت ہے کہ کسی بھی حال میں آکسیجن ملے. اچھا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, آپ ظاہر ہے آپ لوگوں کے سامنے تو آپ ڈاؤ یونیورسٹی سے آپ کا تعلق, وہاں تو پیشنٹس آتے ہیں اتنے زیادہ آئی سی یو میں ہوتی ہیں, تو آپ دیکھتے ہیں کیا کس وقت پہ لا رہے ہوتے, کیا وہ جلدی لا رہے ہوتے ہیں پیشنٹ کو یا بالکل ایج پہ جب ہوتے ہیں تب آتے ہیں؟ دیکھیں یہ میرے خیال سے اویئرنیس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. سم پیپل آر اویئر, وہ گھر پہ پلس آکس بھی رکھتے ہیں, جب ان کی سیچوریشنس کم ہونا شروع ہو جاتی ہے تو فوراً ایمرجنسی میں آ جاتے ہیں. دین پیشنٹ ایجوکیشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. دین دیر آر سم پیشنٹس جو کہ 2-3 دن تک سمپٹومیٹک ہوتے ہیں. سمپٹومیٹک مینس کہ سانس میں تکلیف ہو رہی ہوتی ہے ان کے, لیکن وہ اس ڈر کے مارے کہ اگر ٹیسٹ بھی نہیں کرواتے اپنا, اس ڈر کے مارے کہ اگر ہمیں کورونا نکل آئے تو جو سوشل ڈائلیما ہے اس وجہ سے لیٹ پریزنٹیشنز بھی ہو رہی ہیں. ہمارے شروع میں ایکچولی تھوڑا سا گورنمنٹ نے بھی ڈرا دیا نا لوگوں کو, ایسے چھاپا مارتے تھے جیسے کوئی ٹیررسٹ آ گیا, تو وہ اس کی وجہ سے ایک ڈر بیٹھ گیا کہ وہ ایک دم پکڑ کے لے جاتے تھے, تو اس لیے سب نے چھپانا شروع کر دیا وہ والی. اب ایسی کوئی چیز ہوتی, ہم خود گھر میں آئسولیٹڈ رہے ہیں, یہ اس چیز سے گزر چکے ہیں, ان کے گھر میں پیشنٹ 3 پیشنٹ تھے, تو ایسا اب کچھ نہیں. شروع میں ظاہر ایک چیز آتی ہے, سب کو پتہ ہی نہیں تھا اس کو ہینڈل کرنا کیسے. اب جیسے جیسے لوگوں میں بڑھتا گیا تو اب پتہ چل گیا کہ اچھا they should not start, جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا, they should not start treating themselves at home. آج کل وہ اسٹیرائڈس کا ہے تو اسٹیرائڈس گھر پہ لگا رہے ہیں, خود سیلف یہ ہم کرٹیکل پیشنٹس کی بات کر رہے ہیں. ایسا نہیں کہ جس کو کچھ بھی نہیں ہے اس کو ٹیسٹ پازیٹیو آیا تو وہ بھاگ گیا ہسپتال, کیونکہ ہسپتالوں میں جگہ نہیں ہو رہی آج کل. ہسپتالوں میں جگہ نہیں ہے, یہ بات ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا, آپ اے سمپٹومیٹک, آپ کو کوئی سمٹمس نہیں ہو رہے ہیں, ویل اینڈ گڈ, آپ گھر پہ آئسولیٹ ہو جائیں, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کو مائلڈ سمٹمس ہو رہے ہیں, کیونکہ یہ پیشنٹس کا پرابلم یہ ہے کہ یہ سڈنلی ڈیٹوریٹ ہوتے ہیں, اچھا ایک دم سے خراب ہوتے ہیں, ایک دم طبیعت خراب, خاص طور پہ وہ لوگ
जो 60 से अबव हैं, अच्छा। जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको शुगर की तकलीफ है, जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, जिनको लंग्स का और लिवर का प्रॉब्लम है, जिनको किडनी का प्रॉब्लम है, ओबेसिटी, ठीक है, ये अच्छा सॉरी, यहाँ मैं एक और चीज़ ऐड इन करना चाहूँगी, जो लोग स्मोक करते हैं, जो लोग छालिया, बिल्कुल, पान, तंबाकू खाते हैं, उनको भी शामिल करें, चाहे वो 60 से कम भी हो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, देखिए यंग पेशेंट्स भी तो यंग पेशेंट्स आर डाइंग। जैसे 21 साल का जो अभी बच्चा है सलमान ताहिर, उनकी डेथ हुई है, और यूं जैसे आप कह रही है यूं ही उनकी तबीयत खराब। हॉस्पिटल में छोटे बच्चे थे, जब मैं था हॉस्पिटल में बच्चे थे, देखिए एज़मा होगा, जिसके भी फेफड़े कमजोर हैं, वो बड़ा, इसका मतलब यहाँ ये तय हो गया कि एज का ताल्लुक इससे नहीं, जिसके फेफड़े कमजोर हैं वो वल्नरेबल है। अभी भी एज का ताल्लुक इस सेंस में है कि जो ज़्यादा मोर्टेलिटी या जो ज़्यादा डेथ्स देखने में आ रही है वो अबव 60 और मल्टीपल प्रॉब्लम जो मैंने अभी आपको शेयर की हैं उनके साथ देखने में आ रही है। ठीक है। यंग जो हैं वो बहुत लेट प्रेजेंट करें अगर, ठीक है, होता ये है कि जब डिजीज़ स्टार्ट होती है ना तो वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है, तो हमारी इम्यूनिटी, हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो उसको फाइट करने की कोशिश करती है, ठीक है। अब हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत का एक बहुत बड़ा बैलेंस ये होता है कि वो चीज़ें जो कि वायरस को मारने के लिए हैं और वो जो उस इम्यूनिटी को कंट्रोल करने के लिए दे शुड बी इन अ बैलेंस। अच्छा। ताकि डिजीज़ कंट्रोल हो, हमारी बीमारी कंट्रोल हो। ठीक है। मगर इसमें ये प्रॉब्लम हो रहा है कि वो चीज़ें जो कि वायरस को मारने के लिए हैं उनका लेवल बहुत हाई है एकदम से, जिसको हम लोग कहते हैं साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम कहते हैं। मतलब वायरस को मारने के लिए चीजें, ये मुझे नहीं क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो हमारी है वो वायरस को खत्म करने के लिए है ना, हमारी बॉडी के अंदर जो वायरस को मारने के लिए ठीक है। तो उसको चेक एंड बैलेंस रखने के लिए भी कोई चीज़ अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में बनाई है। अच्छा, उसको मॉनिटर कर रही है कोई चीज़। जब वो बैलेंस आउट हो जा रहा है, इसमें ऐसा हो रहा है, तो एक तो हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन नहीं जा रही है। अच्छा। ठीक है, पहले ही हमारे हार्ट तक ऑक्सीजन नहीं जा रही तो हार्ट वीक हो जाएगा, लिवर पे नहीं जा रही, लिवर वीक हो जाएगा, किडनीज पे नहीं जा रही, किडनीज वीक हो जाएगी। अच्छा, एक थोड़ा सा मैं अपनी कंफ्यूजन और अपने पब्लिक की कंफ्यूजन दूर करूंगी। मुझे ऐसा जो पता चला, जो मुझे समझ आया था कि जब आपका वायरस आता है, पॉजिटिव होते हैं आप, और जो क्रिटिकल पेशेंट होते हैं उनके ब्लड गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। सिम्बोसिस जो होता है, ये तो नाम आप तो मुझे नहीं पता, जाहिर है यही बता रही हूँ कि वंस दे हाइपोक्सिया जिसको कहते हैं ना, ऑक्सीजन की कमी। ये वाले जो नाम है ना, मेडिकल टर्मिनोलॉजी ना मुझे समझ आएगी, मतलब सिंपल जैसे है ना, अगर हम सिंपल अल्फाज में समझाएं तो क्या खून गाढ़ा होता है। बिल्कुल। अगर आपका कोरोना सही भी हो जाए, ठीक है, तो कहीं कहीं डेथ हो जाती है। डॉक्टर को बताने दो ताकि वो लोगों को ना समझ आए। हमारी बॉडी में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना, तो एक तरह से जब हम सांस ही, हमारा हर ऑर्गन को ऑक्सीजन की जरूरत है। हर ऑक्सीजन को ब्लड से ऑक्सीजन आता है, ब्लड से ऑक्सीजन आता है। ब्लड इज ऑक्सीजन कैरियर। जब हमारा ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो जाहिर है हमारे ऑर्गन्स जो है वो प्रॉपर्ली काम नहीं करेंगे। एक तो डायरेक्ट इफेक्ट तो ये हो गया वायरस का, जब वो हमारे लंग्स पे अटैक करता है। सेकेंड इफेक्ट ये हो गया कि वायरस जो है उसकी वजह से हमारी बॉडी में कुछ ऐसी चीज़ें रिलीज होती हैं, केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि हमारे बॉडी के मेन ऑर्गन्स को डायरेक्ट डैमेज करते हैं, जिसमें हमारे खून की वेजल्स भी हैं, हमारा हार्ट भी है, हमारा ब्रेन है, सब चीज़ें शामिल हैं। ठीक है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता क्या करता है कि एक तो वैसे ही भूख लगी हुई है, हमारे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन मेन चीज़ है हमारी बॉडी की, जैसे हम चल रहे हैं, वो वैसे ही हमारे ऑर्गन्स तक नहीं पहुँच रही है। फिर वहाँ पे ब्लड जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। इनका ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जाना शुरू हो जाता है तो गाढ़ा होना शुरू हो जाता है वहाँ पे, तो ऑक्सीजन मजीद नहीं पहुँचती है। तो आपके पास मरीज जब आते हैं वो क्रिटिकल कंडीशन वाले, वो अटेंडेंट्स कहते हैं ना तो इनको डॉक्टर साहब दिल का मसला था, ना गुर्दे का, आप लोगों ने दिल भी खराब कर दिया, इनका गुर्दा भी हमने खराब नहीं किया। ऑलरेडी वो लोग जो डायबिटीज, हाइपरटेंसिव हैं ना, ये समझे ना बेचारे डॉक्टर्स पे इल्जाम आप डाल रहे हैं। ऑर्गन जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, लेकिन एक लेवल पे घर पे आराम से बगैर किसी मसले के चल रहे हो, विदाउट एनी स्ट्रेस वो नॉर्मल होते हैं। व्हेनेवर दे गॉट एनी काइंड ऑफ एडिशनल स्ट्रेस आएगा तो उनका काम वैसे ही कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। अब एक बीमारी की वजह से ऑर्गन्स ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज हैं, क्योंकि मैंने देखिए डॉक्टर साहब इस तरह नेगेटिविटी फैलाने के लिए एक साहब थे, कोई पंजाब में कोई हॉस्पिटल था, वहाँ वो रो रहे हैं, मेरी बीवी जो है बिल्कुल सही आई थी, मैं उसको बिल्कुल सही लेकर आई, देखी थी आपने, और देखिए यहाँ पे इतना बिल बना दिया डॉक्टरों ने, ये भी खराब हो गया उसका, वो भी खराब हो गया, डॉक्टरों ने नहीं बनाया। मेरे भाई डॉक्टर साहब की एक बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट होने चाहिए कि बहुत थोड़े से टाइम में दुनिया उलट हो जाती है। अगर ये सपोर्ट नहीं मिली, अगर ये प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिली,
اگر یہ ساری چیزیں پراپر نہیں ہوئی تو 24 گھنٹے میں یہ زمین آسمان بالکل بدل جائے گا. اگر آپ کا ایک دفعہ یہ وشیس سائیکل سٹارٹ ہو گیا نا کام خراب ہونے کا, تو آپ اس کو انٹرپٹ نہیں کر سکتے. آپ جتنی بھی میڈیکیشن دے لیں, آپ جتنی بھی ٹریٹمنٹ دے لیں, اگر آپ لیٹ ہو گئے ہیں نا تو ہمارے پاس تو پھر دوا کام نہیں کرے گی. اچھا اگر میں آپ سے یہ پوچھتی ہوں کہ کیسے پتہ چلے گا عام انسان کو, وہ کب آیا اسپتال, کیا نشانیاں ہیں؟ سب سے پہلے تو جو ان کی علامات ہیں اس میں فیور اور سانس پھولنا, یہ 2 مین علامات ہیں. اگر سانس کی بندش ہو, تکلیف ہو رہی ہو سانس میں, آج کل تو پیشنٹس اپنے پاس پلس آکسی میٹر بھی رکھ رہے ہیں. اگر روم ایئر پہ یعنی کہ نارمل جس طرح ہم 21% آکسیجن لے رہے ہیں روم ایئر پہ, اگر وہاں پہ ایک سیچوریشنز آتی ہیں وہ 90% سے کم آنا شروع ہو جائے اور سانس میں بندش ہونا شروع ہو جائے تو دے شوڈ کم ٹو این ایمرجنسی. ایمرجنسی میں اور ڈاکٹرس کو دکھائیں. عمر زیادہ ہے یا عمر زیادہ ہے یا اس طرح اس کا مطلب اس وقت اس مطلب ان حالات کے برتے پر آپ کے گھر میں آکسی میٹر کا ہونا بہت ضروری ہے. چاہے کرونا ہے, آکسیجن سلنڈر اینڈ آکسی میٹر. آکسی میٹر تو ماسٹ ہے نا, مطلب جس کو کرونا نہیں بھی ہے وہ خرید کے رکھ لیں. ایکچولی ایڈوائس اگینسٹ مطلب دیکھیں ٹریٹمنٹ خود سے اسٹارٹ نہ کریں. جیسے آپ کی سیچوریشنز کم ہیں, کیونکہ مجھے میں آن کال 24/7 رہتی ہوں, مجھے ہر جگہ سے کالز آ رہی ہوتی ہیں. کچھ کالز ایسی آ رہی ہوتی ہیں کہ اگر ہم گھر میں آکسیجن سلنڈر لگا دیں اور پیشنٹ کو ہم ہاسپٹل نہ لائیں, بیکاز ان کے اندر ایک خوف بیٹھا ہوا ہے کہ اگر ہم ہاسپٹل لے آئے تو پتہ نہیں کیا ہوگا. نہیں دیکھیں ہم یہ دیکھیں 4 جو ڈسکنیکٹیوٹی سے بہن ڈرتے ہیں نا کہ وہ اندر جائیں گے تو ظاہر آپ کو نہ دیکھ سکیں گے, نہ بات کر سکیں گے. یہ زیادہ ہے, یہ جو مسئلہ ہے نا یہ زیادہ ہے. جگہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, جگہ نہیں ہے, اس میں کوئی پرابلم جگہ اس لیے نہیں ہے کہ ایک دفعہ یہ لوگ وینٹیلیٹر پہ جاتے ہیں نا تو پھر 2-3 ہفتے وینٹیلیٹر سے باہر نہیں آتے ہیں. مسئلہ یہ کہ جب یہ لوگ اپنے پیشنٹس کو ہمارے پاس لے کے آتے ہیں, ہماری ایمرجنسی میں آتے ہیں, تو بہت سارے ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں جو آتے ہی جو ہے ان کو ہم کو آرٹیفیشیل وینٹیلیشن پہ یا وینٹیلیٹر پہ ڈالنا پڑتا ہے, ان کو مصنوعی سانس دینا پڑتا ہے. اچھا. پھر جب ہم ان کے ٹیسٹ کرواتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ان کا ہارٹ بے تحاشا کمزور تھا. پتہ چلتا ہے جناب آلریڈی گردے خراب تھے جو کہ گھر والوں کو نہیں پتہ تھے. جب ان کو, اور ایسے مریضوں کا سیلویجیبل ہونا یا بچنا جو ہے وہ کافی مشکل ہوتا ہے, جو کہ آلریڈی اتنے کرٹیکل اسٹیج پہ آتے ہیں کہ اب ہماری میڈیکیشن جو ہے نا پلیز نہ لیٹ پریزنٹیشنز نہیں ہونی چاہیے. بہت انیشلی جیسی سمٹمز ان کو آنا شروع ہو جائیں دے شوڈ وزٹ اے ڈاکٹر, دے شوڈ وزٹ دیئر ایمرجنسی سروسز. جو بھی ہاسپٹل, قریبی ہاسپٹل ہے اس کی ایمرجنسی سروسز میں ضرور جائیں. اور دیکھیں آج کل میں ایک پریکٹس یہ ہو رہی ہے کہ آپ کے جانے والے ڈاکٹر جو ہیں ان سے فون کر کے پوچھ لیتے ہیں آپ کے ہسپتال میں وینٹیلیٹر اویلیبل ہے یا نہیں ہے. آپ کو نہیں پتا آپ کے مریض کو وینٹیلیٹر کی ضرورت ہے یا سمپل آکسیجن کی ضرورت ہے. آپ ایمرجنسی میں آئیں, آپ ایویلویٹ کروائیں خود کو. اگر آپ کو جس لیول کی کیئر کی ضرورت ہے ہم اس لحاظ سے آپ کو کیئر پرووائڈ کریں گے. ہاسپٹل میں بیڈز اویلیبل نہیں ہے, آئی ڈو اگری, بٹ آپ کو نہیں پتا. فار ایگزامپل مارننگ میں آئی سی یو رن کر رہی ہوں, آئی ایم رننگ اے 26 بیڈ آئی سی یو. مارننگ میں آئی ہیو مائی آئی سی یو فل, بٹ پھر راؤنڈ کیا, اسٹیپ ڈاؤن کیا, پیشنٹس بیڈ اویلیبل کروا دیتے ہیں. لیکن یہ جو دل میں خوف ہے کہ اگر ہم ہاسپٹل جائیں گے وینٹیلیٹر بیڈ اویلیبل نہیں ہوگا, پلیز ایسا مت. یہ بھی تو اور ہوتا ہے نا کہ بھائی ہمیں لگ جائے گا. ہاں سب سے بڑا جو وہ تو ٹیسٹ کرانے بھی پی سی آر ٹیسٹ, مطلب میرے خود جاننے والے پی سی آر ٹیسٹ کرانے نہیں جا رہے کہ بھائی وہاں تو سب لوگ آتے ہیں ٹیسٹ کرانے, تمہیں لگ جائے گا. نارمل نارم ہے, سوشل ڈسٹینس مینٹین کریں, اپنے ہاتھوں کو صاف رکھیں, ماسک پہنیں. یہ دس از دا اونلی وے آف پریونشن. اس کے علاوہ جی میں آپ نے بالکل صحیح بات کی, جیسے نہیں ہے, لیکن جیسے ہم نے کیا نا کنسلٹنگ دا ڈاکٹرس جو چیسٹ اسپیشلسٹ جو امیرکا میں تھے, ان کے خاندان والے تھے, میری ممانی ان سے, تو ہم نے ممی کو جو ٹریٹ کیا, میں نے اپنا, بلکہ میں چاہوں گی جو میرا یوٹیوب پہ ہے امبر خان وتھ سولہ سنگر, میں نے اس میں 5 دیے جو میں نے, مگر میں نے بار بار بولا ڈاکٹر سے کنسلٹ کرے. میڈیسنز لوگوں کو پتہ ہونے چاہیے کہ ایک تو کلیگزن انجیکشن, کچھ لوگ ایسپرین ہے, ایسکارڈ ہے, لیکن ہم نے جب ریسرچ کیا تو وہ جو انسولین والا پیٹ میں انجیکشن, خون پتلا ہونا چاہیے جو آپ نے بتایا کہ یہ زیادہ کازز, آپ سمجھتے ہیں. اچھا میں یہ سوال تھوڑا سا کلیئر کر کے یہی سوال جو یہ کہہ رہی ہوں پوچھنا چاہوں گی کہ لوگ بخار کے لیے دوسری دوائیاں لے رہے ہوتے ہیں, کیا بخار کے لیے کون سی دوائیاں لینی چاہیے؟ سمپل پیناڈول, دیٹس اٹ. اچھا بروفن اور ایڈویل اور یہ لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ, یہ زیادہ سیریس ہے کیونکہ مجھے کنٹینیوسلی کل بھی کی بھی جو ہے وہ کال آئی کہ ڈاکٹر صاحب میں کیا بلڈ تھنر کی انجیکشن
लगाना शुरू कर दूं? खुदारा डॉक्टर डिसाइड करता है आपका ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, आपका ब्लड अंदर लीक हो जाएगा, ये ब्लड थिनर का इंजेक्शन कोई डिसाइड कर सकता है। द सिंपल थिंग इज दैट कि अगर आपके पास 100 केसेस हैं उसमें से 80% ऑफ द केसेस में माइल्ड या एसिम्प्टोमेटिक, जैसे निदा को भी हुआ था, एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड केसेस हैं, उसमें आपको एस्कार्ट, क्लेक्सिन वगैरह अलग से लेने की जरूरत नहीं है। नहीं मतलब मैंने बुखार की, क्योंकि मुझे बुखार हुआ ही नहीं, बिल्कुल मैंने बुखार की कोई दवाई ली ही नहीं, सिम्पटम्स नहीं तो फिर दवाई लेने की जरूरत ही नहीं। लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को पैरासिटामोल खिलाई, 2 पैरासिटामोल दें। अगर जो देखें 20% ऑफ द पेशेंट सीरियस होता है और वो जैसे उन्होंने बताया ओबीस हो गए, परसेंटेज आप मुझे बता सकती हैं? जैसे आपने कहा 20% आप लोगों की नजर में आ रहे हैं कि वो सीरियस हैं और बाकी 80% जो है वो सही हो रहे हैं। देखें पूरी दुनिया में जो ये जो मैं आपको परसेंटेज बताने लगी हूँ, ये पूरी दुनिया की डिफरेंट कंट्रीज की परसेंटेज। हम अपने पाकिस्तान के बारे में बात अपने पाकिस्तान के हिसाब से बोले तो है शुरू में ये कॉन्सेप्ट था कि जी बड़ी हल्की सी डिजीज है, कम लोग मर रहे हैं, हमारे पास जो इम्यूनिटी है, गर्मी है, BCG का इंजेक्शन लगा है, सब गलत। अब ऐसा कुछ नहीं है। अब हमारे पास यंग पेशेंट्स भी आ रहे हैं बहुत क्रिटिकल कंडीशन के साथ, ठीक है। अब जो थोड़ा सा बीमारी ने टर्न लिया है और अब ज़्यादा क्रिटिकल पेशेंट्स आ रहे हैं। शुरू में जो आ रहे थे वो बहुत स्टेबल थे, बेहतर हालत में थे। स्टेजेस हैं बीमारी की, आपको समझना है। एसिम्प्टोमेटिक बगैर कोई सिम्टम नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, उनका काम क्या होता है? कैरियर का काम होता है, उससे कुछ नहीं करना। अभी भी नहीं, मतलब जो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं वो इधर से उधर लगा सकते हैं। बिल्कुल वो वो लगा सकते हैं। आपको 10 दिन के लिए आइसोलेट होना है, ठीक है। अगर आपको कोई तकलीफ नहीं है, कुछ नहीं है, तो 10वें दिन आप बाहर निकल सकते हैं। एक चीज। दूसरी चीज आ गई माइल्ड सिम्टम्स, हल्का सा बुखार हुआ, हल्की सी खांसी हुई, थोड़ा सा डायरिया हो गया, आपने उसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेना है। पैरासिटामोल ले ली, एंटी एलर्जिक ले ली, कॉफ सिरप ले लिया, और डायरिया के लिए कोई एंटीबायोटिक या कुछ और लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सेटल डाउन हो जाएगा। ORS का पानी लें अगर आप ले सकते हैं, और रेस्ट करें, ठीक है। अगर आपके ये सिम्टम्स कंट्रोल नहीं हो रहे, एक चीज़, और अगर आपको ये सिम्टम्स हो रहे हैं और आपको इसके साथ और प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मैंने पहले मेंशन किए दूसरे पहले से बीमार हैं, किडनी, या आपको 60 इयर्स प्लस हैं आप, तो दिस इज द पॉइंट टू गो टू द डॉक्टर। ओके ठीक है, मतलब वो सेल्फ मेडिकेशन ना करें जिनके पहले डॉक्टर से कंसल्ट करके। अब आपको डायरिया है, आपको नहीं पता कि अगर आप ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज आपका गुर्दे का काम है, आपको डायरिया हो रहा है, डिहाइड्रेशन की वजह से आपके गुर्दे का काम मजीद खराब हो गया होगा, यू डोंट नो। अभी तो आप यूरिन पास करें, थोड़ी देर बाद जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो कहेंगे जी कल से यूरिन हल्का बिल्कुल नहीं आ रहा मुझे, और जब हम क्रिएटिनिन देखते हैं तो वो आसमान से बातें कर रहा होता है। नमकियात जो तेजाबियत है जिस्म की, वो स्काई हाई होती हैं, ठीक है। मतलब आप माइल्ड पे भी लेट हो गए, अब हमको देखना है कि हमें क्या करना है। देन कम्स द मॉडरेट डिजीज़। मॉडरेट डिजीज़ वो है कि जिसमें पेशेंट जो है उसको सांस की तकलीफ है और पल्स ऑक्सीमीटर में उसकी सैचुरेशन 93 से कम आ रही है। दिस इज़ अ मॉडरेट डिजीज़, और एक्सरे में उसके जो है वो नमोनिया का पैचेस नजर आना शुरू हो गए हैं। ये मॉडरेट डिजीज़ है। अब इस डिजीज़ में चाहे वो यंग है चाहे वो ओल्ड है, उसे कोई तकलीफ नहीं है, वो चलता फिरता है, वट एवर द डिजीज बेस टाइम स्टेटस वॉज, आपको डॉक्टर के पास आना है, आपको चेक करवाना है। इस सूरत में हम जो करते हैं वो ये करते हैं कि बेसलाइन टेस्ट ज़रूर करते हैं, जो कि कोरोना के लिए मार्कर्स कहलाते हैं कोरोना के, ठीक है, जिसमें कि CBC है, CRP है, D डाइमर है, जिसकी बेस पे हम क्लेक्सेन देते हैं, और आप ब्लड लेते हैं, एक दफा ब्लड लिया उसी में सारे टेस्ट हो गए। अच्छा, वो रन करते हैं एंड देन सी के डिजीज किस स्टेज पे है। बहुत सारी दवाइयाँ आपकी जो है कोरोना को प्रिवेंट कंट्रोल करने के लिए, जो कि कोरोना को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दे रहे होते हैं कि मैं ब्रेक के बाद आके वापस पूछती हूँ, और क्या क्या कर सकते हैं, क्या ब्रेक के बाद आके पूछती हूँ, ठीक है, छोटे से वक्त। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हम तो ब्रेक में भी चुप नहीं होते क्योंकि इतने सारे सवालात हमारे अंदर हैं, और मेरे बहुत सारे दोस्तों के भी रोज़ फ़ोन आ रहे हैं, वो भी मुझसे शो करने के बाद भी वो मुझसे पूछ रही थी, अच्छा निदा बताओ इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। तो वाकई इस वक्त हमारे जहनों में बहुत सारे सवालात हैं जो शायद 2-4 प्रोग्राम से हल नहीं हो सकते। सिर्फ हम यही सोच रहे हैं, अभी हम ब्रेक पे जाने से लिए ये पूछ रहे थे कि दवाइयाँ हमें कौन कौन सी लेनी है, कौन कौन सी नहीं लेनी है, क्योंकि वैसे तो नॉर्मली जब बुखार होता था तो हम ये वाली भी दवाई ले लेते थे, ये भी सेल्फ मेडिकेशन कर लेते थे। लेकिन इस वक्त हम भी ब्रेक पे जाने से पहले ये कह रहे थे कौन कौन सी चीज़ें हमें किस किस सिम्टोमेटिक के लिए, किस किस ग्रुप के लिए रखनी है, किस
के लिए? आपको बताई थी मॉडरेट ग्रुप का था कि मॉडरेट ग्रुप अगर यंग भी है ना और सांस में तकलीफ हो रही है, ऑक्सीजन पल्स ऑक्सीमीटर पे 93 से कम आ रही है जी, रूम एयर पे, हम इस वक्त रूम एयर पे बैठे हैं जी, 93 से कम आ रही है, एक्सरे करवाएं, एक्सरे में अगर आपको नमोनिया का असरात नज़र आ रहे हैं, नमोनिया के असरात नज़र आ रहे हैं, तो इस सूरत में अगर हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो यंग भी हैं, जिनको कोई तकलीफ नहीं है, ना ब्लड प्रेशर शुगर वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है, दिस इज़ अ क्रिटिकल टाइम फॉर दैम, हम उनके ब्लड टेस्ट करवाते हैं, उनका एक्सरे करवाते हैं, वो तो सब सही हो गई ना, वो आप बात बता चुकी थी। उसके बाद हम उनको जो है ना एडमिशन एडवाइस करते हैं, क्योंकि बगैर एडमिशन के मेडिकेशन देना, सेल्फ मेडिकेशन करना राइट नहीं है, सही। लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास जगह नहीं होती है बिल्कुल, और हम उनको मेडिकेशन दे करके ये कहते हैं कि ये मेडिकेशन लें और जितनी जल्दी हो सके आप अपने मरीज़ को हॉस्पिटल ले जाएं जहाँ पे आपको जगह बनती है। ओके, नाउ सिचुएशन इज कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स। पहले होता था नहीं जी मैं उधर नहीं जाऊँगा, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, बहुत बुरे हालात है उधर, ये वो। अब हम उनसे कहते हैं कि आपको जहाँ जगह मिलती है देखिए ना, अपना मरीज लेके जाइए, खुदा के वास्ते। इनको नहीं मिली कहीं जगह, आप इंडस में गए, डोंट वेट कि आपको किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जगह मिलेगी, खुदा के वास्ते ये इंतजार मत करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मेडिकेशन लिख के देते हैं, अगर उनका जो टेस्ट है जिसमें लग रहा होता है हमें कि जी खून गाढ़ा हो रहा है, हम उन्हें खून पतला करने की दवा देते हैं, एक चीज़। दूसरी बहुत सारी दवाइयाँ जो कोरोना के लिए खून पतला करने की दवाई ज़रा क्लियर भी कर दें। खून पतला करने की दवाइयाँ बहुत सारी आती हैं, हेपरिन आती है, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन आती है, अच्छा। जो ये बताई थी क्लेक्सेन के छोटे इंजेक्शन लगते हैं, खाने वाली भी आती हैं। तो हम जो है वो पेट वाले इंजेक्शन उनको कहते हैं कि जब तक आप हॉस्पिटल में नहीं जा रहे। अब ये इंजेक्शन वो वाले हैं कि वो खून पतला करने वाले इंजेक्शन, ये जहर के इंजेक्शन नहीं है, ठीक है, जो इंजेक्शन देते हैं। दूसरा इस स्टेज पे बहुत ज़्यादा दवाइयाँ जो है ना जो कि हैं हमारे पास, जिसमें कि वो डेक्सामेथासोन आजकल बहुत हाइप उठी हुई है जी। स्टेरॉइड्स, ये क्या है दवाई? ये स्टेरॉइड्स हैं बेसिकली, स्टेरॉइड्स हैं जो कि थोड़ा सा हमारे इम्यूनिटी को चेक एंड बैलेंस रखता है, अच्छा। ठीक है, हम इस स्टेज पे अपने पेशेंट्स को जिनकी सैचुरेशन कम हो रही होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसमें हम उनको देते हैं, स्टार्ट करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अर्ली स्टेज पे हमारे पेशेंट बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड दे रहे हैं कि हमें उनको बाकी जो सख्त वाली दवाएं हैं वो देने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, अच्छा। बहुत कम पेशेंट्स को देने की ज़रूरत पड़ रही है। अच्छा, यहाँ मैं आपसे एक सवाल ये करूँगी, जैसे पेशेंट आते हैं, अब जाहिर है लेकिन ना हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आ रहे हैं और आपके पास भी ऐसे ही होगा, अब ये दवाइयाँ कितनी महंगी हैं, क्या वो अफोर्ड कर पाते हैं या क्या? देखिए इस स्टेज पे आपके पास जो चीज़ें हैं वो हैं हमारे पास दो तीन है, हर दवा हम नहीं दे सकते हर स्टेज पे। हमारे पास एक दवा है जो कि गवर्नमेंट मतलब हम लोग इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं अभी, वो बाहर से आती है रेमडेसिविर के नाम से, वो इस स्टेज के लिए रिकमेंडेड है, बट वी डोंट हैव इट। इस स्टेज के लिए एक स्टीरॉइड्स हमारे पास अवेलेबल हैं जो कि हम दे रहे हैं। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि जैसे वो जो लोग हैं जब जो रिकमेंडेशन आप देते हैं दवाइयों का, क्या वो दवाइयाँ उनको खुद खरीदनी पड़ती हैं जाके? अच्छा देखिए हमारे जो हॉस्पिटल है ओझा उसमें तो सारा इलाज फ्री हो रहा है। अच्छा, उसमें दवाइयाँ भी आप लोग ही फराहम कर? दवाइयाँ जो हम अलग से जैसे स्टेरॉइड्स हम रेकमेंड करते हैं उसकी पेमेंट वगैरह हम कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ दवाइयाँ जैसे एक्टेमरा है या जैसे रेमडेसिविर तो अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, वो मेडिकेशन हम अफोर्डेबल प्राइसेस में ज़रूर अपनी फार्मेसी में अवेलेबल करवाते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो पेशेंट्स को अपनी तरफ से पे करना पड़ता है, बट वो बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में, जो मार्केट की प्राइस है विच आई हैव हर्ड के बिल्कुल ब्लैक करके या उसकी प्राइस 4 टाइम्स 5 टाइम्स डबल करके मार्केट में मिल रही है। बिल्कुल हम कोशिश करते हैं कि वो हमारे पास बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइसेस में हो। हमारे पास ओझा में हर किस्म के पेशेंट्स आते हैं और ओझा क्या हर हॉस्पिटल में हर किस्म के पेशेंट्स आ रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू अकोमोडेट आवर बेस्ट। उनका इलाज तो फ्री हो रहा है, लेकिन कुछ दवाइयों पे यस वी कांट, वो उनको खुद अरेंज करना पड़ेगा। और अनफॉर्चुनेटली ये दवाइयाँ इतनी महंगी नहीं थी। हाँ एग्जैक्टली, जितनी हो गई और अब इतनी ज़्यादा महंगी हो गई हैं कि हम लोग अपने पेशेंट को इलाज बताते हुए भी एक दफ़ा सोचते हैं कि यार जैसे IVIG था 12 लाख का ट्रीटमेंट था, फिर ये 20 लाख का हुआ और अब ये 30 लाख का। ये क्या होता है IVIG जो है ये पेंटाग्लोबुलिन जैसे ये बता रही है ना कि हम IgG जमा करके जो है लोगों के ब्लड से लेकिन पूल करते हैं। ये प्लाज्मा थेरेपी है उस तरह नहीं, वो डिफरेंट है। अच्छा, मगर वी हैव शोन वेरी गुड रिजल्ट्स विद दैट कि हमारे पेशेंट बहुत रिस्पॉन्ड कर रहे थे जब वो रीजनेबल अफोर्डेबल प्राइस में थी।
اچھا اب now it is out of range of almost 80% of the people population. ہم کیا آفر کریں لوگوں کو؟ کیوں 15,000 کا انجیکشن تھا وہ 1.5 لاکھ کا ہو وہ گیا. پہلے ایکسپینسو تھی, آکسیمیٹر 12 4 لاکھ. سے 8,000 روپے کا ملتا نہیں ہے بازار میں. 25,000 روپے کا آکسیجن اچھا سلنڈر جب ہمیں ہوا تھا کرونا نا لائک اس وقت 3,000 کا مل گیا تھا ہمیں, ہم نے 6,000 اتنا بڑا مل نہیں رہا مہینے کا, 25,000 کا آکسیجن سلنڈر مل نہیں رہا. میں سارا دن یقین مانے ٹربل شوٹنگ کرتا ہوں صرف آکسیجن سلنڈر ارینج کرنے کے لیے. سارا دن میں صرف ایک ٹربل شوٹنگ کرتا ہوں کہ کہاں سے کسی طرح کی لوگوں تک آکسیجن ملا دوں. میں بیچ میں انٹرپٹ کرنا چاہوں گی, سوری. دا پرابلم از کہ اگین دا سیم تھنگ, پیپل آر ٹرائنگ ٹو مینیج دیم سیلز ایٹ ہوم. ڈونٹ ڈو دیٹ. اب آکسیجن سلنڈر مارکیٹ سب ختم ہو رہے ہیں بیکاز اب یہی ہو رہا ہے کہ وہ اپنے خود گھر پہ آکسیجن لگا رہے ہیں, پلس آکس گھر پہ لگا رہے ہیں, اوائڈ کر رہے ہیں ہاسپٹلس میں لے کے آنا. ڈونٹ ڈو دیٹ. ہاسپٹل دیکھیں نا آپ, ایک طرف اچھی بات کہہ رہی ہیں, آپ صحیح بھی کہہ رہی ہیں, لیکن ساتھ ساتھ اگر ہیلدی انسان ہے اور ایک ایج گروپ ہے مانیٹرنگ ہے تو ایک ہوتا ہے اللہ نہ کرے ایک دم سے آکسیمیٹر ضروری ہے جو کورونا پیشنٹ ہے, کسی کو کبھی بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ایٹ لیسٹ آپ کے پاس ہے نا 80. اب اس وقت 80 آ رہا ہے تو کہاں بھاگیں گے؟ تو انسان کو تو کرونا پازیٹیو ہے گھر میں رکھ دو تاکہ اللہ نہ کرے. دوسری ایک اور بہت امپورٹنٹ بات, ہر کوئی اتنا صاحب حیثیت نہیں ہوتا کہ وہ ہاسپٹل کا رخ کرے. نہیں میں صرف یہ کہہ رہی ہوں ہر کوئی اس وجہ سے ایکسپینسو نہیں ہو رہی کہ لوگ اپنے گھروں میں کر رہے ہیں, نہیں لوگ کر رہے ہیں کی وجہ سے ایکسپینسو ہو رہی ہیں جو ہم بلیک مارکیٹنگ کے لیے یا ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں, چیزیں اس وجہ سے مہنگی ہو رہی ہے. پہلے مارکیٹ سے, اب آپ ڈیکسامethasone کا نام آیا نا, اب آپ 2 دن کے بعد دیکھیے گا ڈیکسامethasone پہلے مارکیٹ سے غائب ہوگی اب گاڈ نوز کتنے مارکیٹ میں. تو اس پہ کیوں نہیں چیک اینڈ بیلنس گورنمنٹ جب اتنی, میں ایک بات کہہ رہی ہوں اب, ٹھیک ہے نا, جو یار اس وقت کمائی کا, میں تو یہ کہنا چاہوں گی اس وقت کمائی کا زمانہ نہیں ہے. کمائی میں کہتی ہوں کسائی ہے, آپ لوگ کسائی ہیں, جو لوگ زیادہ پیسے کر رہے ہیں نا آپ کسائی ہیں, آپ جانے لے رہی ہیں, ان کو اللہ کا خوف نہیں ہے. دس از رانگ. مطلب یہاں ہم بیٹھے بات کر رہے ہیں, آپ ہر چیز مہنگی. پہلے وہ چیزیں تھیں جو آپ کہہ رہی انجیکشنز کے آکسیمیٹر ہم نے 3, 3.5, 4,000 کا لیا, اب وہ 15,000 کا مل رہا ہے. کیا مذاق بنا ہوا ہے یہاں پہ؟ گورنمنٹ کیوں نہیں پکڑتی ان لوگوں کو؟ پکڑے نا. چلیں آپ تو یہ بات کریے, سنا مکی 200 روپے مل رہی تھی, 30 روپے کا اتنا پیکٹ تھا, 30 روپے کا اتنا پیکٹ ملا ہے جو میرے پاس ابھی بھی 5-6 پڑے. مطلب میں کیا بولوں, میں ہاتھ جوڑتی ہوں خدا کے لیے, اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ بھی یہ ہونا چاہیے. آپ کو پتہ چلے گا کس طرح سے ٹارچر ہوتا ہے, گھر والوں پہ کیا بیتتی ہے. آپ کو پیسے کی لگی قبر میں لے کے جائیں گے پیسہ. مطلب یہ تو وقت ہے کہ انسان اپنے آپ کو مطلب کہ کسی کی مدد کر لے. مرنے کے بعد آپ کے مال لے کے جائیں گے, کیوں لوگوں کو نہیں خیال آتا؟ مجھے اتنا غصہ آتا ہے. آکسیمیٹر ظاہر ہے 8,000 روپے کو کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. نہیں زیادتی ہے, ہر چیز کی زیادتی ہے. اگر اس کا سیلف ٹیسٹ بھی ہے, اس کا پیرالل ٹیسٹ ہے, 20 سیکنڈ اگر سانس ہولڈ کر سکتا ہے بندہ, یعنی اگر اس نے سانس انہیل کیا 20 سیکنڈ سے کے رکھا تو یہی ہم تو یہی چیک کرتے تھے. سنا کرونا جب تو یہ اگر 20 سیکنڈ اگر ہولڈ نہیں کر پا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ جیسے صحیح کہہ رہے ہیں آکسیمیٹر نہیں مل رہا, نہیں افورڈ کر سکتے یار. جس ہمارے 25% یہ کہتے ہیں کہ جو خطے سے نیچے ہے, 50% سے زیادہ لوگ, آپ کو تو وہ سفید پوشوں کو پتہ ہی نہیں ہے جو مہینوں کے حساب سے نوکریاں, کاروبار بند ہے نا, کاروبار بند ہے, دکانیں بند ہیں. اچھے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو تصور نہیں کر سکتے تھے کہ وہ امداد کے لیے کال کریں گے. وہ لوگ آپ سوچ ہی نہیں سکتے ان سفید پوش لوگوں کا کہ جو کنٹینیوسلی ہاتھ دینے والے ہوں اور اس حالات میں ان کو ہاتھ پھیلانے والا بنا دیا ہو. تو اچھے لوگ یہ افورڈ نہیں کر سکتے, یہ دوائیاں نہیں افورڈ کر سکتے, یہ چیزیں افورڈ جو ہے اچھا 2-4 سوال مجھے آپ لوگوں سے کرنے ہوں گے. آپ نے کھانے پینے کا کیا کیا تھا ایز پیشنٹ؟ میں نے جیسے کہا کہ جب یہ شفٹ, آپ سنا مکی پی رہے تھے؟ نہیں بالکل بھی نہیں پی رہے, کیونکہ یہ مجھے معلوم ہے کہ اگر یہ ڈائریا ہوا اور جسم میں سے پانی نکل گیا, پہلے ہی امیونٹی نہیں ہے, پہلے ہی میں وہاں سے سارے وہ اسٹیرائڈ چڑھا کے انہوں نے مجھے کسی طرح واپس ریوائیو کیا ہے, اس پہ اگر میرے جسم سے پانی چلا گیا تو میرے جسم کا حال کیا ہوگا؟ کیوں اتنا وائرل ہو رہا تھا یہ؟ ہمیں ہر کوئی میسج کر رہا تھا سنا مکی پی لو, سنا مکی پی لو, سنا مکی پی لو. ہمارے یہاں سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ جہالت کی اتنی انتہا ہے, نہ ہم ٹرائل چیک کر رہے ہیں. دیکھیں میں جب یہ جنوری سے میں یہ بات کر رہا ہوں, اور میرے پروگرامز میں بھی ہے, میرے جو سوشل میڈیا پروگرامز میں بھی ہے, کہ جو بھی آدمی کوئی بات پوچھتا ہے میں کہتا ہوں ایک ہی ویب سائٹ آپ کو صرف فالو کرنی ہے, وہ ہے WHO. آپ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ویب سائٹ آپ جو ہے وہاں پہ فالو کیجئے. امیونٹی کے لیے جیسے دیکھیں ہمیں امیڈیٹلی امیونٹی بوسٹرز تو نہیں کام کرتا, یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے, ٹائم لگتا ہے.
لیکن ایک تو ہاسپٹل میں جیسے آپ کہتا ہے کہ جسم، روح اور ذہن کے لیے، اب جب آپ گھر شفٹ ہو گئے ہیں تو اب آپ کو وہ امیونٹی کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ بیسک چیزیں ہی جو ہے، ویسے مجھے ڈاکٹرس نے وہاں بتایا تھا ناریل پانی، انہوں نے بتایا بڑی زبردست چیز ہے، انہوں نے کہا ناریل پانی انہوں نے کہا بہترین چیز ہے اس کے اوپر. ایون فوجیوں کو جو ہے وہ جب یہ ایسے حالات کے اندر آئی ویز تک سکھاتے ہیں جب کرٹیکل سچویشن میں، انہوں نے کہا ناریل پانی ایک بہت اچھی چیز ہے کہ یہ صاف ستھرا رکھتا ہے. اگر ڈائبٹیز نہیں ہے تو کھجور اور کھجور کا شیک اگر آپ بنا کے پیتے ہیں یہ آپ کو فائدہ دیتا ہے. پھر یخنی وغیرہ جیسی چیزیں جو انہوں نے بتائیں. پروٹین ڈائٹ اس وقت جو آدمی ڈائٹنگ پہ جا رہا ہے وہ احمقوں کی جنت کا شہزادہ ہے. اس وقت ہے پروٹین ڈائٹ بندے کو جو ہے وہ چاہیے، پروٹین ڈائٹ چاہیے اس کو. تو وہ پروٹین کی چیزیں جو ہے وہ اس کے اندر انہوں نے آپ نے کیا کھایا؟ بوائلڈ ایگ، جیسے بوائلڈ ایگ، بیگم بکرے کے گوشت کا پتلا، بکرے کے گوشت کا پتلا شوربہ بنا کے دیتے تھے تو وہ تو بہت ہی ٹیسٹی بھی ہوتا ہے، ظاہر ٹیسٹ جانے کی وجہ سے وہ ٹیسٹی بھی لگتا ہے. اور ایک انہوں نے کہا کہ جی موسم کا جو فروٹ ہے، جیسے اگین ڈائبٹیز چیک ہونا بہت ضروری ہے. آم جیسے اس وقت تو سب سے بہترین چیز ہے جو موسم کے جو یہ جس میں وائٹامن سیز، نیچرل وائٹامن سیز جس میں زیادہ ہوتی ہیں. اور کیا کیا ہے؟ اور یہ چیز ہے. اور ایک ڈرائی اور نٹس، ڈرائی فروٹس لیجیے، کیشیو ہو گیا، قہوہ ایک انہوں نے کہا زنک بہت زیادہ ہوتا ہے، زنک والی چیز، کیونکہ ہم تو سپلیمنٹ بھی لے رہے تھے اور یہ ڈرائی فروٹ زنک کی وجہ سے. قہوہ ایک انہوں نے کہا، قہوہ آپ جو ہے قہوہ میں کیا نارمل جیسے دال چینی ڈالتے ہیں اور اگر شہد نہیں اور یہ شہد ڈال سکتے ہیں اس کے اندر. کلونجی کے 3 دانوں سے زیادہ اتنی گرم ہوتی ہے کلونجی، لوگوں نے پاگلوں کی طرح 7 دانے کھا رہے تھے. 3 دانوں سے زیادہ جو ہے وہ نہیں کھانے چاہیے. ہلکے نمک کے پانی سے غرارے کرنا، ہلکے نمک کے غرارے. اسٹیم لی تھی آپ؟ ہاں اسٹیم بھی جو ہے انہوں نے کہا، کیونکہ دیگچی والی سے لی تھی یا کسی مشین سے؟ وہ جو چھوٹی سی سیلف مشین آتی ہے 15 منٹ والی، انہوں نے کہا کہ وہ آپ جو ہے وہ مشین سے لے سکتے ہیں. اگر نہیں ہے تو گرم پانی لے کے صرف تولیہ رکھ لیجیے. اور کیونکہ ظاہر چیسٹ جو ہے وہ میرا کمپرومائزڈ ہے. ڈیپ بریدنگ کے لیے ایکسرسائزز انہوں نے بتائی تھیں. چیسٹ نیبلائز کیا تھا آپ نے؟ نہیں، انہیں ہاں وہ الحمدللہ کافی نیبلائزیشن نہیں دیتے ہیں. نیبلائزیشن میں نے اپنے میاں کو کیا تھا نیبلائز. نیبلائزیشن نہیں رک رہی تھی. نیبلائزیشن میں ویپرز نکلتے ہیں جو کہ باتھ میں جاتے ہیں، وہ خود ہی کرتے تھے باتھ روم میں بیٹھ کے. ہم آئسولیٹڈ، لیکن باتھ روم بند ہے نا، باتھ روم پورا. ہاں لیکن ہم اس کو ایک پورے 24 گھنٹے کے لیے 8-9 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیتے. اس کو ایروسول جنریٹنگ پروسیجرز میں آتا ہے، لیکن یو کے والے کہتے ہیں کہ یہ ایروسول جنریٹنگ پروسیجر نہیں ہے. لیکن جیسے میں نے 6 دن یاسر کو اگر نیبلائز کروایا تھا تو اس کی کھانسی میں فرق پڑا تھا. وہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن ان پیشنٹس کو نیبلائز نہیں کیا جاتا. اچھا، تو یہ ایک چیز جو ہے یہ جسمانی دوری اور سماجی تعلق قائم کرنے کا ٹائم ہے. یہ سماجی دوری کا ٹائم نہیں ہے، یہ اٹس ناٹ سماجی دوری. یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا سوشل ڈسٹینسنگ، نو اٹس ناٹ سوشل ڈسٹینسنگ، اٹس اے فزیکل ڈسٹینسنگ. جسمانی دوری سماجی سوشل ڈسٹینسنگ از اٹس ا رانگ ورڈ، ویری رانگ. وہ ڈپریشن سے مر جائے گا. وہ شخص جس کو یہ لگتا ہے کہ پہلے کرونا ہو گیا، اتنے سارے متس اینڈ مسکنسیپشن، پھر میرے جیسا کریٹیکل آدمی جو سروائیو ہو کے واپس آیا ہو، اگر وہ لوگوں سے اس کا تعلق نہ رہے اور وہ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ نہ رہے تو یہ ذہنی طور کے اوپر اس سے زیادہ خوف کے اندر جائے گا. جیسی خوف میں جائے گا یہ ڈاکٹر صاحب جو سیکنڈ کریں گے اس کی امیونٹی تباہ ہو جائے گی. ایگزیکٹلی، انزائٹی اور اسٹریس جو اس کی مزید جو کوشش ہو رہی ہے نا، یہ جو پاگلوں کی طرح کھانا کھایا بھی جا رہا ہے، یخنی بھی پی جا رہی ہے، سب کچھ کیے چلا جا رہا ہے. امیونٹی اگر یہ اسٹریس ہے اس کو کہ میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا اور اس سے کوئی بات کرنے والا نہیں ہے، لوگ جو ہے وہ کوئی نہیں ہے. میرے گھر کے اندر نیچے اوپر وہ فونس کے ساتھ سیٹ ہوا تھا، نیچے میں بیٹھ کے نیچے جو ہے وہ کھانا کھا رہے ہوتے تھے، میں پوچھ رہا ہوتا تھا، لوڈو کھیل رہے ہوتے تھے. میرا بیٹا ہے، میری بیٹی وائف، اور میری گوٹے چل رہے ہوتے تھے. یعنی میرا لوڈو اوپر سے میرا لائیو لوڈو جو ہے میرا ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہی ہوں، ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دیکھتے رہیے گڈ مارننگ پاکستان. آج خاص طور پہ کووڈ-19 کرونا کرٹیکل پیشنٹ جو ان لوگوں نے اپنی ہاتھوں سے دیکھے ہیں، آبزرو کیے ہیں، اور بہت سارے لوگ چلے بھی گئے ہیں، بہت سارے لوگ ریکور کر کے واپس بھی آ گئے ہیں، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے آج. گڈ مارننگ پاکستان، ویلکم بیک. گڈ مارننگ پاکستان. اس وقت میں وہی کہہ رہی ہوں کہ فرائیڈے ہے اور اس وقت میری پوری کوشش یہ ہوتی تھی کہ کوئی ایسا شو کروں نا جو آپ کا ویکنڈ تھوڑا ریلیکس کر دے، مگر کیونکہ حالات ہی ایسے ہیں، کیا کریں. تو آج ہم نے یہ پروگرام کیا جس کے لیے ہم لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کرونا ہے، یہ مذاق نہیں ہے، یہ کوئی سازش نہیں ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم سب لڑ رہے ہیں اور ہمیں نہیں پتہ کہ یہ جنگ ختم کب ہوگی.
تو پلیز اس کو اتنا ہلکا نہ لیں. اس کو بہت سارے ایسے لوگ ہیں, ہمارے قریبی لوگ ہیں, کہتے ہیں ارے کچھ نہیں ہے بھائی, مطلب اتنی وہ کیجولی کووڈ-19 کو لے رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کرونا ہمیں کیسے ہو سکتا ہے. مطلب کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب منسٹرز کو ہو گیا, بادشاہوں کو ہو سکتا ہے, سب کو ہو سکتا ہے, تو بھائی ہم کیا چیزیں ہیں؟ مطلب کوئی نہیں بچا ہوا. Can I have few things to this? دیکھیں, for the general public پلیز, یہ واقعی میں بہت سیریس بیماری ہے. اب ہم ڈاکٹرس کے اوپر جو بلیم کیا جا رہا ہے, میں آپ کو بتاتی ہوں, میرا مارننگ روٹین اس طرح سے ہے کہ آئی ریچ دا ہاسپٹل 9 o'clock, اور وہاں پہ ہاسپٹل میں جانے کے بعد آئی ویئر اے 3 layered suit, یعنی کہ تین سوٹس پہنتی ہوں میں, کیونکہ جو کرونا کی بیماری ہے وہ اتنی آپ آرام سے کیچ کر سکتے ہیں. اگر آپ نے صحیح طرح سے اپنا حفاظت نہیں کیا, آپ آرام سے کیچ کر سکتے ہیں. یہ 3 لیئر سوٹس پہن کے میں ICU جاتی ہوں, جہاں پہ ایک ہمیں خاص ٹیمپریچر کو مینٹین کرنا ہوتا ہے, اور وہاں پہ صرف پنکھے چل رہے ہیں, کوئی AC نہیں ہے, وہاں پہ پنکھے چل رہے ہیں, اور ہم 8 گھنٹے کی ڈیوٹیاں کر رہے ہیں. وہ 3 سوٹ پہن کے, پورا ماسک پہن کے, فیس شیلڈز پہن کے, پسینہ پسینہ ہو رہے ہوتے ہیں. ہم لوگ جب نکلتے ہیں نا ICU سے باہر, پسینہ پسینہ ہو رہے ہوتے ہیں. واش روم کا ہمیں کچھ نہیں پتا, کھانا پینا کچھ نہیں. 6 سے لے کر 8 گھنٹے ہم ادھر ہوتے ہیں. تو یہ بات کہ ڈاکٹرز جان بوجھ کے ایسا کریں, ایسے نہیں کر رہے ہیں. میں 24 گھنٹے مجھے کالز آ رہی ہوتی ہیں ہر جگہ سے, میرے مریض. انفارچونیٹلی ہم پوری کی پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی ساری دوائیوں کے باوجود اتنا مجبوری میں ہم لوگ اتنا مجبور فیل کرتے ہیں جب کسی اٹینڈنٹ کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ ہم سوری, اب ہم اب ہمارے پاس لمٹ ہوگی, ہم کچھ علاج نہیں کر سکتے, اب بس دعا کریں. مطلب آپ کو اندازہ نہیں ہے, ابھی بھی میرے پاس مریض ہے, 20 سال کا ینگ لڑکا ہے, اور اتنا مجھے افسوس ہوتا ہے کہ وہ سانس نہیں لے پا رہا ہوتا ہے. وہ مجھے مطلب جب شکایت کرتے ہیں نا, مجھے سانس نہیں آ رہی ہے. اس لڑکے کو کچھ بھی نہیں ہے, ہی از ینگ, کوئی اس کو بیماری نہیں تھی, لیکن اگر آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک 20 سال کا لڑکا رو رہا ہے کہ مجھے سانس میں تکلیف ہو رہی ہے, پلیز کچھ کریں, تو آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ سامنے والا جو ڈاکٹر ہے وہ بھی انسان ہے. اچھا, اب اس طرح کا ہم لوگ بھی بہت مینٹل ٹراما ہم لوگ بھی برداشت کر رہے ہیں. آپ کے گھر والے, آپ کے گھر والے. میں اس میں ایڈ کروں گی کہ پیشنٹس دیکھنے کے بعد ہم ان کی فیملی کو جو کاؤنسل کرتے ہیں وہ ٹائم الگ ہے, اس سے کہ وہ اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ نہیں ہیں, حالانکہ بالکل وہ فون پہ بات کر لیتے ہیں. اس کے باوجود ہر مریض تقریباً اٹینڈنٹ جو ہے وہ 20 سے 30 منٹس دیتے ہیں. ہم لوگ 12 بجے انٹر ہوتے ہیں ہاسپٹل میں, صبح 9 بجے جاتے ہیں, رات کے 7-8 بجے گھر جا رہے ہوتے ہیں. ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ آپ کے جو مریضوں کے اٹینڈنٹس ہیں وہ وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں اپنے مریضوں کے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے, مگر ہمارے لیے اسٹریس یہ ہوتا ہے کہ اس وقت وہ جو 40 پیشنٹس میں دیکھ رہی ہوں وہ سارے میرے رشتہ دار ہیں, اور میرے لیے اس سے زیادہ تکلیف دہ کوئی چیز نہیں ہوتی کہ میری آنکھوں کے سامنے میرا مریض بہتر نہیں ہو رہا. میں کچھ بھی کر لوں, اس وقت میں نالج ہوتے ہوئے بھی میں بے بس ہوتی ہوں. اس وقت ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم انسان کتنے بے بس ہیں. قسم خدا کی, ہمارے پاس نالج ہے, ہمارے پاس ریسورسز ہیں, لیکن ہم اپنے پیشنٹس کو نہیں بچا پاتے. اور جب ہم ان کی فیملیز کو یہ بتاتے ہیں تو ہمارے لیے وہ کتنا بڑا سٹریس ہے اور کتنا مشکل ہوتا ہے. میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی اٹینڈنٹ اس بات کو اس طرح سے, ان کے خیال میں یہ کہ ہم ایک رٹے رٹائے جملے ہیں جو بتا دیتے ہیں ان کا, جی آپ کا مریض خراب ہے, بہتر نہیں ہو رہا, اور شاید وہ یہی سمجھتے ہیں. مگر جو اس وقت آپ اس ICU میں جائیں, آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کے ارد گرد کے سارے لوگ مشین پہ ہیں, بیپس چل رہی ہیں, کوئی ان میں سے بہتر ہو رہا ہے, کسی کی بہتری کی حالت نہیں ہے. ہم تو ہر دوا اس امید پہ دیتے ہیں, ہم ہر کام بسم اللہ پڑھ کے اس امید پہ کرتے ہیں کہ اللہ شفا دیں. آمین. شفا اللہ کے ہاتھ میں, ہم صرف ذریعہ ہیں. تو آپ کے میسج, آپ کے پروگرام سے یہ میسج ضرور جانا چاہیے کہ اس وقت اگر پراپر ٹیسٹنگ ہو تو 25 سے 30% پاکستان کی آبادی انفیکٹڈ ہے. بالکل. اگر اس وقت پراپر ٹیسٹ ہوں 25 سے 30%, ہماری 22 کروڑ کی آبادی ہے. آپ اتنا حساب ہر آدمی کر سکتا ہے. نیور نو آپ کے گھر میں کب آ جائے. کچھ بھی کر لیں, نہ یہ بیڈ اتنے بن سکتے ہیں, ناممکن ہے کہ نہ اتنے بیڈ بن سکتے ہیں, نہ اتنی چیزیں آ سکتی ہیں اگر یہ احتیاط قوم نے نہیں کی. اور یہ بہت گنے چنے لوگ ہیں, یہ کوئی کروڑوں میں نہیں ہے, یہ ڈاکٹرز لوگ جو ہیں, اور یہ ایگزاسٹ ہو چکے ہیں. اگر ان کو موٹیویٹ نہیں کیا گیا, اگر ان پہ ٹرسٹ نہیں کیا گیا, اگر ان کو بھروسہ نہیں کیا گیا اور یہ احتیاط نہیں کی گئی,
تو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ آپ جو کچھ بھی بیچ بھی دیں گے. میں آپ کو بتا تو رہا ہوں, میرے جیسے صاحب حیثیت آدمی کوئی بھی رقم دینے کے لیے تیار تھا. 24 گھنٹے ہو گئے, میرا سانس ٹوٹ رہا ہے, میری جگہ نہیں مل رہی مجھے سوچنے کی. تو آپ یہ بہت ضروری ہے یہ میسج دینا کہ یہ نہیں ہوگا, یہ بیڈ بننے سے نہیں ہوگا. آکسیجن کہیں سے اتنی نہیں آئے گی, نہ اتنے بیڈ آئیں گے, نہ اتنے آئی سی یو بنیں گے, نہ اتنے ڈاکٹر. یہ کوئی فصل تھوڑی ہے کہ ابھی پیدا ہو جائے گی ڈاکٹر. 50,000. ایک بہت امپورٹنٹ سوال جو ہم سے روز لوگ کر رہے ہوتے ہیں, دیکھیں ہر کوئی تو صاحب حیثیت نہیں. 7,900 کا ٹیسٹ ہے لائک آغا خان میں پی سی آر, جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ پازیٹیو ہیں یا نیگیٹیو ہیں. ہر کوئی نہیں ایسا اتنا صاحب حیثیت کہ اگر 5 افراد ہیں گھر میں, 6 افراد ہیں, تو آپ اتنا پیسہ نہیں نکال سکتے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ فری ٹیسٹ کہاں میں ہو رہے ہیں, پلیز وہ تھوڑا سا گائیڈ لائن دیں ہمیں. تو آپ ظاہر ہے کراچی والوں کو ہی بتا سکیں گے, یا اگر پاکستان میں اور دوسرے شہر ہیں وہ کیسے پتہ لگا سکتے ہیں کہ کہاں سے ہو رہے ہیں ٹیسٹ, کس سے پوچھیں؟ دیکھیں کراچی میں انڈس میں فری ہو رہا ہے, اوجھا ہمارے یہاں فری ہو رہا ہے, جی سول میں فری ہو رہا ہے, باقی جے پی ایم سی میں فری ہو رہا ہے. یہ 4 سینٹر, کچھ ہیلتھ کیئر سینٹرز بھی ہیں جو فری کر رہے ہیں, جو وہاں سے سیمپل لیتے ہیں اور کہیں اور ہسپتال میں بیچتے ہیں ٹیسٹ کرنے کے لیے. ایسا ہے کیا؟ نہیں, جو لیبز ہیں, جو پرائیویٹ لیبز ہیں, وہ چارج کر رہے ہیں. اچھا, آئی تھنک الخدمت والوں کے یہاں بھی یہ فری ہونا شروع ہوا ہے. کتیانہ میڈیکل ہاسپٹل, میری انفارمیشن میں یہ ہے کہ ہر ایسٹ ویسٹ ساؤتھ اس طرح کر کے نا, نارتھ اس طرح کر کے ہیلتھ کیئر سینٹرز بنائے گئے ہیں. کبھی کوئی اسکول میں بنایا ہوا ہے, کوئی کہیں بنایا ہوا ہے. ٹیمپریری ہوتے ہیں کہ آج ادھر بنا ہے اور وہ سب لوگ ایریا کے ٹیسٹ کر رہے ہیں. اچھا, جب کٹس بہت زیادہ اویلیبل ہو جاتی ہے تو وہ پھر گورنمنٹ اس طرح سے. اچھا, ہمارے پاس, لیکن وہ لوگوں کو کیسے پتہ چلے؟ لوگوں کو میرا خیال ہے کہ وہ یہ بہت کم لوگوں کو پتہ چلتا ہے. تو اس کے لیے تو میرے حساب سے میڈیا جو ہے, پرنٹ میڈیا اور جو ہمارا یہ ہے ٹیلی ویژن وغیرہ ہے, جو الیکٹرانک میڈیا ہے, اس پہ ہم لوگوں کو ضرور یہ چیز دینی چاہیے کہ ہم لوگ اس وقت یہاں پہ یہ سینٹر ہوگا تاکہ وہاں کے لوگ آئیں. اور پلیز یہ ضرور انفارمیشن ہونی چاہیے. کوئی ایک جیسے ہوتا ہے نا, جیسے ٹی وی کی بات میں نہیں چلے کرتی, سوشل میڈیا پہ کوئی ایک پیج ایسا ہونا چاہیے کہ اس وقت اس علاقے میں یہاں اتنے دن کے لیے آئے ہوئے ہیں, مطلب جیسے آپ کہہ رہی ہیں نا ٹیمپرری بناتے ہیں ہیلتھ کیئر سینٹر. تو اگر ایسا ہو جائے تو بہت سارے لوگوں کو سہولت ہو جائے گی. کوئی ایک ایسا پیج ڈیولپ کیا جائے جس سے انفارمیشن ملے ہمارے ہر شہر کے لوگوں کو کہ ان کو کدھر جانا ہے ٹیسٹ. ہیلپ لائن ہو. جب اینٹی باڈی ٹیسٹ ہوتا ہے یا پی سی آر کا, ٹھیک ہے, اینٹی باڈی الگ ہے, پی سی آر الگ ہے. میں چلیں پی سی آر کی بات کریں, وہ وہاں پہ پی سی آر ٹیسٹ جو ہے وہ نیزل سواب کے ناک سے, وہاں پہ یہ پاسبلٹیز, کیونکہ کہیں کہیں ٹیسٹ تھوڑے سے ڈفر کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اس لیے میں پوچھ رہی ہوں سوال کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ اگر 4 کا ایک ساتھ رکھے ہوئے نیزل سواب, تو ایک کو اگر بہت اسٹرانگ ہے تو وہ ہلکا جب کھلا ہوتا ہے تو وہ دوسرے پہ بھی آ سکتا ہے. نہیں, از اٹ پاسبل؟ ایسا کچھ نہیں ہے. 2 چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ایک آپ کی ٹیکنیک, کیونکہ آپ بیک آف دا نوز سے لے رہے ہیں نا, ناک کے پچھلے حصے لے رہے ہیں. اگر آپ کو لیتے ہوئے آپ تھوڑا سا یہاں پہ ہمارے مڈل آف جو ہے ناک کا سینٹر ہے, وہاں پہ تھوڑا سا ہنڈرنس آتا ہے, تھوڑی سی رکاوٹ آتی ہے, تو وہیں پہ ہم رک جائیں گے تو ہمارا ٹیسٹ نیگیٹو آنے کے چانسز ہیں. اگر ہم اس رکاوٹ کو پار کر کے پیچھے چلے جاتے ہیں نا, بہت پیچھے تک, ٹھیک ہے, تو ہمارا ٹیسٹ پازیٹیو آنے کے چانسز ہیں. ایک چیز, دوسری چیز ہے کہ ویسے ہی 30% لوگوں میں فالس نیگیٹو آنے کے چانسز ہیں. ٹیسٹ فالس نیگیٹو, جی فالس نیگیٹو یا فالس پازیٹیو. فالس نیگیٹو مطلب یہ کہ پیشنٹ کو بیماری ہے لیکن ٹیسٹ پہ نہیں آئی ہے. فالس نیگیٹو کا مطلب یہ ہے. تو 30% لوگوں کو تو ویسے ہی آنے کی ہے. وہ اس لیے آپ دیکھیں ہاسپٹل میں بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے کہ جی پہلا ٹیسٹ نیگیٹو آیا تھا, ڈاکٹرز نے مانا نہیں, دوسرے پہ اس کو کرونا کرا دیا. لیکن فالس پازیٹیو بھی آ رہا ہے. فالس پازیٹیو بہت کم, کیونکہ جب میرا آیا نا پازیٹیو, مجھے 10,000 لوگوں نے کہا دوبارہ کرو. میں نے کہا بھائی میرے گھر میں 2 پیشنٹ اور ہیں. جب وہ ریپیٹ کرتے ہیں نا, جب ہائی سسپیشن ہے, کلینکل سسپیشن بہت ہائی ہے کہ نہیں یہ ڈیفینیٹلی کلینکلی کووڈ ہے, تو یہ ہوگا, ریپیٹ پی سی آر کرواؤ. تو ریپیٹ پی سی آر پہ آ جاتا ہے پازیٹیو. کبھی کبھی 3 پی سی آر پہ بھی نیگیٹو آتا ہے, تو ہم ان کی اندر سے لنگس سے لے کر جب کریں تو وہ وہاں سے پازیٹیو. لنگس سے کیسے لیتے ہیں آپ لوگ؟ برونکوسکوپی کی جاتی ہے, پروسیجر ہوتا ہے جو پلمونالوجسٹ کرتے ہیں. برونکوسکوپی اس سے کیا ہے تو وہ پازیٹیو آیا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت ہاسپٹلس میں آپ کو مریض ایسے ملیں گے جو میرے پاس بھی آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب پہلا ٹیسٹ تو نیگیٹو آیا تھا ہمارا, آپ لوگوں نے زبردستی جو ہے وہ دوسرا ٹیسٹ
कराया हमारे मरीज को ये देखिए ना, मिल गया हमें जवाब, करवा दिया। या ये कहते हैं कि जी जब 2-3 फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, मेरी जो मेड है उनका दिमाग ये है, वो तो जान के करा रहे नंबर बनाने के लिए, वो नाक से इंजेक्शन लगाते हैं आप लोग और वो पॉजिटिव आ जाता है। फिर ये कहा जाता है कि जी 4 जगह से करा के आ गए और 4 जगह से डिफरेंट रिजल्ट आए, ठीक है, आपकी लैब गलत है, आप लोग पैसे बटोरने के लिए जो है ना पॉजिटिव कर रहे हैं हमें, और ताकि अच्छा, मतलब फॉल्स पॉजिटिव कम है। अच्छा, फॉल्स नेगेटिव ज़्यादा है, क्योंकि अभी जो हमारे घर पे आए थे फार्मास्यूटिकल कंपनी, ठीक है, उन्होंने हमारा दोबारा एंटीबॉडी जब टेस्ट लिया तो मैं उनसे सवाल कर रही थी। अच्छा, यहाँ आपके उस पर, सॉरी मैं आपको काट रही हूँ, ज़्यादा कौन सा रिलायबल है टेस्ट, PCR और PCR मैं रिपीट करूंगी, किसी को नहीं पता कि वो जो नेजल स्वैब के थ्रू एक एयरबड सॉर्ट ऑफ चीज होती है, थोड़ी लंबी होती है एयरबड से, उसको आप नाक के अंदर डालते, जैसे बलाज का हलक से लिया था क्योंकि वो नाक में बहुत रो रहा था, तो बलाज का टेस्ट कराने के लिए उसका हलक में डाला था, फिर उसको थोड़ी सी खिच भी हुई थी उस वजह से। इस टेस्ट की रिलायबिलिटी का ये है कि मैं हमेशा उनसे पूछती हूँ आपकी आंखों से पानी निकला था, मतलब वो इतना पीछे तक जाते हैं कि आंखों से पानी निकलता है, खांसी होती है, थोड़ा सा नौजला सा मतली सी महसूस होती है और बहुत इरिटेशन होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ जो है टेस्ट के अंदर PCR में वो दोनों नेजल से लेते हैं, हम दोनों नेजल से, हमारे मेरा भी दोनों नेजल से, ज्यादा सिक्रीशंस आएंगी उतनी रिलायबिलिटी उसकी बढ़ेगी। भी लेते हैं, ओरल भी लेते हैं। मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं बताना चाहिए, जब वो फार्मास्यूटिकल कंपनी आई थी मैंने उनसे पूछा कि आजकल क्या चल रहा है, कितने लोगों को हो रहा है, उन्होंने मुझे बोला, उन्होंने 1300 लोगों की फर्म थी, वहाँ पे उन्होंने सबके टेस्ट जब टेस्ट की उसमें से 88 लोग जो है उनकी एंटीबॉडीज IgGI, यानी कि उनको कोरोना हुआ, उनको पता नहीं चला, यानी हाउ इज दैट पॉसिबल? वो सब कैरियर्स थे, एसिम्प्टोमेटिक, मतलब इतने 1300 में से 88। देखिए ना, लाइक आप मुझे नहीं पता कि मुझे अगर यासर बुखार नहीं होता, कुछ नहीं हुआ, तो मुझे पता ही नहीं चलता कि, और मैं आती रहती काम पर, और ये कितना गलत होता अगर मुझे पता नहीं चलता, बुखार हुआ, तो मैं सबको लगा, मेरे पास नहीं हुआ था, बट देवर IgG 88, 1300 में से जो 250 में से जो अभी 250 के टेस्ट किए 88 व एसिम्प्टोमेटिक, और उनको कुछ भी नहीं हुआ। मतलब अजीब। बहरहाल ये एक ऐसी, ये तजुर्बे हो रहे हैं अलग अलग, ये चीज़ें आपको हम रोज़ बता रहे हैं अपनी ऑब्जर्वेशन और अपनी एक्सपीरियंस के बिरते पे, लेकिन अभी भी कोई चीज़ कंफर्म नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। पूरी दुनिया इसी जद्दोजहद में लगी हुई है कि कोई इसका सिरा पकड़ पाए, लेकिन हमारे अवाम को अभी भी अकल नहीं है। सॉरी टू से दैट, पूरी दुनिया उथल पुथल हो गई है, अभी भी अकल नहीं आई है और ना आएगी, आई थिंक सो, क्योंकि अभी आप लोग अभी भी समझ रहे हैं कि सब झूठ है। अल्लाह ना करे आए अकल तब जब पानी आ जाए, मतलब अभी तो क्राइसिस होने वाले हैं, अगस्त तक तो और पीक पे जा रहे हैं, ठीक है ना, ऑलरेडी क्राइसिस में हैं, अब तो आ गया है मजीद, क्राइसिस में हैं, और गवर्नमेंट मुझे नहीं समझ आता। अच्छा हम यहाँ खुदाफिज कर रहे हैं, हम बहुत प्रॉपर कर्फ्यू करेंगे। एक्चुअली कैन आई जस्ट गिव वन नंबर? यस प्लीज। 1021, 1021 ये नंबर है सिंध रेस्क्यू एंड मेडिकल सर्विसेज का, 1021 जी। तो अगर पेशेंट घर पे हो जिनको होम आइसोलेशन पे रखे हैं, जो डिटोरिएट कर रहे हो, ऑक्सीजन कम हो, सांस फूल रही हो, आप इस नंबर पे कॉल करें, अपने सिम्टम्स बताएं, दे विल मेक श्योर कि कोई बेड अवेलेबल हो जाए। ओके सर व्हाट्सएप 1021 जी, हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप है, हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें सारे हॉस्पिटल के ICUs और HDUs अपडेटेड होते हैं, डैशबोर्ड है गवर्नमेंट कमिश्नर ऑफिस में या आई थिंक CM ऑफिस में और वो डेली बेसिस पे जो है ना हमसे रोजाना पूछा जाता है आपके पास कितने बेड अपडेट होता है कि कहाँ पे वेंटिलेटर अवेलेबल है, कहाँ पे HDU है, कहाँ पे बेड अवेलेबल है। वेरी नाइस, 1021 इज द नंबर। दूसरा है 1166 पे जो है वो हेल्पलाइन है, अगर आपको कुछ पूछना है इसके बारे में, क्या हमें ये हो रहा है, हमें ये हो रहा है, एग्जैक्टली, तो वो लोग भी हेल्प करते हैं। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत शुक्रिया। इस वक्त आप मतलब इस कंडीशन से निकल के बंदा और डर जाता है, भाई हम नहीं जा रहे, ये वो आपके 3 पेशेंट्स और आप जाहिर है इतनी बिजी हॉस्पिटल्स में, लेकिन ये इस वक्त एक सदका जारी है, इसलिए इस वक्त ये बैठ कर शो करना ये एक सदका जारी है ना। मुझे बहुत फिर निकल कर आ गई, फिर शो करिए, मुझे ज़रूरी है शो करना, ये सब चीज़ें अवेयरनेस आप तक लाना, ये एक मेरा ज़रिया है जो खुदा ने मुझे दिया और उसको, इस प्लेटफॉर्म को मैं उसके लिए ही यूज़ करूँगी। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह आपसे मंडे को मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत सारी दुआओं के साथ। खुदा हाफिज़।